नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। लगता है कुछ लोग थक गए हैं। अस्हाबुल यमीन थोड़े कम हो गए, अस्हाबुल शिमाल बैठे हुए हैं इस लेक्चर हॉल के, वैसे वाले अस्हाबुल शिमाल नहीं। ठीक है, तो कुछ अशार हम पढ़ते रहे पहले इल्म के बारे में। आज शेर नहीं है, एक कौल है। इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह जो हैं वो इल्म के बारे में कहते हैं कि अल इल्म, इल्म वो चीज़ है, इल्लम तुअतिही कुल्लुका, अगर तुम इसे अपना सब कुछ नहीं दोगे, लम युअतिका बाज़हू, तो ये तुम्हें अपना कुछ हिस्सा भी नहीं देगा। ठीक है, यानी इल्म के हवाले से वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम इल्म को अपना सब कुछ नहीं दोगे तो वो तुम्हें अपना बाज़ भी नहीं देगा। तो ये जो हम समझते हैं ना कि टूटी फूटी आगे पीछे से कोई एक आध बात पकड़ ली कहीं से तो इससे इल्म में इजाफा हो रहा है, ये इल्म नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो वो किसी साहब से मिलकर निकले, एक इल्मी शख्सियत है, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी इनके बारे में क्या ख्याल है ना, ऐसे जैसे 1 to 1 पूछ लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि इल्म का कबाड़ खाना है। ठीक है, इल्म का कबाड़ खाना है, क्योंकि 10 लाख बातें पता होंगी लेकिन मसला क्या होगा, वो मरबूत नहीं है। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, इधर से एक व्हाट्सएप पे चीज़ आई वो देख ली, वो नोट करके रख ली, उधर से एक फेसबुक से चीज़ इकट्ठी कर ली, एक इधर से बात सुनी, एक उधर से बात सुनी, तो इसको इल्म नहीं कहते। हम शुरू में ऐसे इस पर बात कर भी चुके हैं मालूमात और इल्म के हवाले से। ठीक है, तो इल्म हासिल करना है तो उसका तरीका क्या है कि उसको डेडिकेटेड वक्त चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के सिर्फ इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो भी वक्त आप इल्म के लिए तय करेंगे वो यकसू होना चाहिए। ठीक है, आप ये तय करते हैं कि हफ्ते में 3 दिन पढ़ना है, फिर वो 3 दिन एक तरतीब होनी चाहिए। आप ये तय करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ना है, हफ्ते में 4 दिन पढ़ना है, हफ्ते में 1 दिन पढ़ना है, तो फिर उसको एक यकसुई के साथ चलाया जाए। ठीक है ना, रैंडम नहीं होना चाहिए। यानी कभी भी तालीम जो है, वैसे भी लुगत के लिहाज से भी अरबी में जो तालीम का लफ्ज़ बना है इसके अंदर तसलसल पाया जाता है। ठीक है ना, कि जो चीज़ तसलसल के साथ हो। ठीक है ना, मालूमात या आप कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन और चीज़ है, तालीम वो है जिसका एक सिलसिलावार इंतज़ाम हुआ हुआ हो। वो हफ्तावार हो सकती है, वो हफ्ते में 2 दिन हो सकती है, वो हफ्ते में 6 दिन हो सकती है, लेकिन उसकी कोई एक तरतीब, उसका कोई एक इंतज़ाम होना चाहिए। और आप मुझे बताइए कि ज़िंदगी में कोई वैल्यूएबल काम आपने किया हो रैंडमली। आप नौकरी पे जाते हैं एक तरतीब से जाते हैं, आप कारोबार करते हैं एक तरतीब से करते हैं, ऐसे ही है ना। जो भी वैल्यूएबल काम आपने ज़िंदगी में किया होगा उसकी एक तरतीब होगी कोई ना कोई। ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे आते जाते कहीं आपने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, वो बहुत मुश्किल बात है। तो जब भी इंसान कुछ अचीव करना चाहता है, कोई रिजल्ट निकालना चाहता है, तो वो क्या करता है कि उसके लिए एक तरतीब मुकर्रर कर लेता है कि मैं इस तरतीब से ये काम करूंगा, ये वक्त मैं इस चीज़ को दूंगा, तभी उसमें से कोई रिजल्ट निकलता है। बहरहाल ये मामला इल्म का भी है। अच्छा, अब हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, हम इल्म के ज़राए पर बात कर रहे थे, और इल्म के ज़राए के हवाले से हमने 3 ज़राए इल्म के जो हैं, जो आप कह लें काबिल एतबार ज़राए हैं, उस पर बात की थी। पहला ज़रिया हमने कहा था वो हवासे खमसा हैं, या उसको मुशाहिदा कह लें आप, या आप उसको दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो साइंस कह लें। दूसरा हमने कहा था वो है अकल। ठीक है, रीज़न, ये दूसरा बड़ा सोर्स है। और तीसरा बड़ा सोर्स क्या है, खबर। तो इन दोनों पर तो हम गुफ्तगू कर चुके थे। हवासे खमसा पर ये बात हमारी किसी हद तक हो चुकी है। अगरचे ये जो साइंस वाला एलिमेंट है ये चौथे सवाल में फिर आएगा और बहुत तफसील से आएगा। ठीक है ना, जो हमारा मगरिब वाला सवाल है उसमें आएगा, लेकिन अभी इल्म के एतबार से हम अभी बात कर रहे थे, तो वो हमने पूरी यहाँ पे फिलहाल कर ली है। अकल में भी हमारी काफ़ी बात होगी। खबर, तो खबर के हवाले से जो बात हमने समझी थी वो क्या थी कि नंबर 1 तो ये कि इल्म का सबसे बड़ा ज़रिया खबर ही है। ठीक है, जो मर्जी जोर लगा ले, जो जितना मर्जी को पढ़ा लिखा बंदा हो, प्रोफेसर हो,
PhD ہو, ٹھیک ہے, جب آپ اس سے بات چیت کریں تو اسے کہیں کہ یار ثابت کرو کہ آپ کی زندگی میں جتنی معلومات, جو چیزیں آپ جانتے ہیں, جو آپ کا علم ہے, یہ اس کا بڑا حصہ یہاں سے ہے, یہاں سے آیا ہے. تو وہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہر چیز کا مشاہدہ خود کیا جائے یا ہر چیز کو اپنی عقل سے گزارا جائے. بلکہ ایک دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ ہوا بڑا اچھا. ویسٹ کی کچھ یونیورسٹیز میں ایک صاحب گئے اور انہوں نے سوالوں کی ایک سیریز بنائی, 8-10 سوال ایک ترتیب سے بنائے, اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس, ایون پروفیسر سے, انہوں نے سوال پوچھنے شروع کیے. سوال کس کے بارے میں تھے؟ سوال ایوولوشن کے بارے میں تھے, جو ڈارونزم ہے یا ڈاروینین ایوولوشن جو ہے اس کے بارے میں تھے. اب وہ جب 5ویں 6ٹھے سوال پہ, چونکہ وہ ذرا الزامی قسم کے سوال تھے نا, یعنی آپ نے ایک جواب دیا تو سوال ایسا ہے کہ وہ پھنسانے والا ہے, تو اگر واقعتاً آپ کی گرپ ہے اس چیز کے اوپر تو آپ جواب دے پائیں گے, نہیں ہے تو کیا ہوگا, آپ پھنس جائیں گے. تو وہ 5ویں 6ٹھے سوال پہ ہر بندہ پھنس جاتا, یہاں تک کہ جو ان کے پروفیسرز تھے نا وہ بھی پھنس رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بندہ تیاری کر کے گیا ہوا تھا, ایک ترتیب سے پوچھ رہا تھا. تو وہ 8ویں 9ویں سوال پہ پہنچتے پہنچتے وہ ان کی زبان سے یہ نکلوا دیتا تھا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, یعنی ہمارے پاس اس کے لیے اب دلیل کوئی باقی نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ غلط ثابت ہو گئے, آپ کہیں ٹھیک ہے جی آج سے میں نہیں مانتا, لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے, وہ آخر میں اس پہ آ جاتے تھے کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا, بس میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, بس دلیل ہے یا نہیں ہے. وہ مسئلہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو ڈارونزم کے بارے میں جو کچھ پڑھا دیا گیا انہوں نے سن کے مان لیا. اگر انہوں نے اپنی عقل سے گزارا ہوتا تو کچھ سوالوں کا جواب وہ دے پاتے نا. تو وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے علمی لوگ ہیں, دیکھیں یہ ڈارونزم ہمیں جو ہے نا بڑا سمجھ آیا ہے, اور اس کے بڑے دلائل ہیں, اور یہ ہیں اور وہ, 4-5 سوالوں پہ وہ کیا ہو گئے, ڈھیر ہو گئے. تو انسانوں کا معاملہ ہے یہی کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑا عقل سے کام لے رہے ہیں, اور ہم بڑے ریشنل ہیں, اور ہم بڑا سائنسی دلائل کے ذریعے چیزوں کو مانتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, جب آپ ایک دفعہ ٹٹول لیں گے تو آپ کو چلے گا کہ اصل میں تو سب چیزیں کس کے ذریعے آ رہی ہیں, بڑا حصہ جو ہے وہ خبر کے ذریعے ہے آپ کی معلومات کا. اور اسی لیے پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خبر کی ویریفیکیشن کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے, اکثر و بیشتر ہم کیا کرتے ہیں, جو ہم نے پہلے بات کی علم یقینی اور علم ظنی کی, اکثر و بیشتر انسان اس چکر میں پڑتا ہی نہیں ہے کہ وہ علم یقین تک پہنچے. کیوں نہیں پڑتا؟ اس کو پتہ ہے یہ بارے میں نہیں ہے, میں پھنس جاؤں گا. الٹا یہ پھنسنے سے مراد یہ کہ مجھے بڑا وقت لگانا پڑ جائے گا اس سارے معاملے کے لیے. تو وہ بس علم یقینی, علم ظنی پہ ہی کام چلاتا ہے. علم ظنی کیا ہے؟ یہ پڑھانے والے ہیں, ٹیچر ہیں, ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, میں نے فلاں دوست سے سنا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. تو یعنی ہم بس, ہماری assumption کیا ہوتی ہے اکثر و بیشتر, کہ بس یہ سورس کیا ہوگا, ٹھیک ہی ہوگا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورس غلط ہو ہی نہیں سکتا, اس کے غلط ہونے کی چانسز ہی نہیں ہیں. اکثر و بیشتر کیسز میں آپ یہی کہیں گے کہ یار بس ٹھیک ہی ہوگا, مجھے اچھا بندہ لگتا ہے, یا مجھے یہ چیز ٹھیک لگتی ہے, یا مجھے لگتا ہے وہ کیوں غلط بولے گا, وہ کیوں جھوٹ بولے گا, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے نا کہ آپ کو جس نے خبر دی وہ معتبر ہے, لیکن اس کو جس نے خبر دی وہ معتبر نہیں تھا. تو بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. جب بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ کیا بھائی, تم نے مجھے کل یہ چیز بتائی تھی, میں نے آگے کسی اور کو بتا دی اور پتہ چلا وہ غلط ہے, تو وہ کیا کہے گا, میں نے تو خود کسی سے سنی تھی. اچھا, اگر اس نے کسی سے سنی تھی تو آپ کو بیان کرتے ہوئے اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دو میں سے ایک کام کرے, یا تو پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اگر تحقیق نہیں کی تو کیا کرے, وہ آپ کو احتمال, یہ ایک لفظ نوٹ بھی کر لیں, یہ آپ اپنی زندگی میں بھی اس کا استعمال کریں, ٹھیک ہے نا, احتمال, پروبیبلٹی. وہ بات آپ کبھی بھی یقین سے آگے نہ کہیں جو آپ کے پاس یقین سے نہیں پہنچی. مثلا میں کہہ دوں کہ یہ ایسے معاملہ ہے, تو مجھے چونکہ ریلائبل سورس نہیں تھا جس سے مجھے ملی تھی, مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہوگی, یا مجھے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں لگ رہی, وہ الگ بات ہے, یہ میری اسسمنٹ ہے نا. تو میں آگے بتاتے ہوئے کیا کروں, احتمالاً بتاؤں. میں کہوں کہ میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا کنفرم ہے کہ نہیں, میں نے بس ایسے سنا ہے. اب کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ وہ بات غلط ثابت ہوگی تو آپ کہتے ہیں ہاں اچھی بات ہے. الزام آپ پہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ آپ نے احتمال کے ساتھ بات کی تھی, آپ نے کہا تھا بھائی میں تو نہیں چھوٹی لے رہا اس بات کی, ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے آپ کو کچھ دن پہلے ایک کال سنایا, اور میں نے ساتھ ہی کہا کہ مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ نہیں ہے.
تو اب اگر آپ اس کو بغیر اتھینٹک ہوئے نہیں ماننا چاہتے ہو تو آپ نہیں مانیں گے نا، کیونکہ آپ کو میں نے کلیئر کر دیا کہ مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ مستند ہے یا نہیں ہے. لیکن میں سنا جاؤں چپ کر کے اور میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ مستند نہیں ہے، اور آپ کہیں گے چونکہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر مستند ہی ہوتی، لہٰذا یہ کیا ہوگا، یہ کول اتھینٹک ہوگا، اور کل کو آپ جا کے دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے وہ کول اتھینٹک نہیں ہے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا. تو یہ احتیاط انسان کے بولنے میں یا اس کے کلام میں ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو بات کا وزن ہے اس وزن کے ساتھ بات کی جائے. یہ اہم نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی زیادہ اہم ہے کہ جو بات کا وزن تھا میں نے وہی کنوے کیا آگے. اگر سنی سنائی تھی تو میں کہوں کہ یہ سنی سنائی بات ہے، اگر وہ معتبر ذریعے سے آئی تھی تو میں کہوں کہ مجھے ایک معتبر ذریعے سے آئی ہے. اگر وہ غیر معتبر ذریعے سے آئی ہے تو میں بتا دوں کہ میرے پاس یہ بات غیر معتبر ذریعے سے آئی ہے، اور اگر میرے پاس وہ بات علم یقینی کی حد تک آئی ہے تو میں اسے علم یقینی کے طور پہ بیان کروں گا. میں اسے کہوں گا ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ کے امکانات نہیں ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. تو خبر کے ذریعے علم تو آ رہا ہے اور ہمارے پاس اور رستہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خبر اپنی ذات میں، جیسے عقل اور حواس خمسہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اپنی ذات میں علم یقینی نہیں دیتے، ایسے ہی خبر بھی اپنی ذات میں علم یقینی نہیں دیتی کہ آپ کہیں بس خبر کے ذریعے آ گیا تو ختم ہو گیا. بڑا سورس ہے کوانٹٹی کے لحاظ سے، اتھینٹسٹی کے لحاظ سے نہیں. تو اب کیا کریں گے، خبر کو پھر آپ ویریفائی کریں گے. کون سی خبر کو ویریفائی کریں گے؟ ہر خبر کو. اس کا مطلب ہے جس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے وہ باقی سب پہ یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ہر خبر کو ویریفائی کریں گے تو آپ کی زندگی کھپ جائے گی، کیونکہ آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن خبر کے ذریعے مل رہی ہے کہ جو ایک ایک خبر جو ہے اس کو ویریفائی کرتے کرتے آپ کو ٹائم بہت لگ جاتا ہے. یعنی خبر ملی 1 منٹ میں، ویریفائی کرنے میں 4 دن چاہیے، کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم اگین وہی بات، انسانی زندگی جو ہے وہ ایک فطری ترتیب پہ چلتی ہے. اور فطری ترتیب کیا ہے کہ وہ سب معاملات جس کے اوپر نیچے ہونے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا اس کی پیچھے پڑیں گے آپ ویریفائی کرنے میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں. مطلب آپ دیکھیں گے آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک سورس ہے، آپ مان لیں گے، غلط بھی ہوگی تو کیا ہوا، کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. اور اگر صحیح بھی نکلی تو بھی کوئی بڑی قیامت نہیں آنی. تو ایک تو آپ فلٹر کر لیتے ہیں، جن چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر آپ زیادہ تردد نہیں کرتے. بالکل بندہ لٹرلسٹ ہو جائے نا تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جی میں اب کلاس سے پڑھ کے آیا ہوں کہ خبر کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو شام کو ایک بندے نے ایک بات بتا دی تو اب آپ دوسری بات سن ہی نہیں رہے، آپ کہیں جی میں اگلے 4 دن لگا کے ویریفائی کروں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو زندگی کے اکثر و بیشتر معاملات آپ کہہ لیجیے وہ بڑے بیسک سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اونچ نیچ میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں کسی معاملے کی جو حساسیت ہے وہ زیادہ ہے وہاں آپ نے نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا. وہاں پھر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً ایک ایسی خبر ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے جا کے کسی کا سر کھول دینا ہے اور وہ خبر آپ ویریفائی نہیں کرتے اور آپ جا کے کسی کے سر کھول دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بعد میں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ جناب خبر تو غلط ثابت ہو گئی. تو اب آپ یہاں نہیں کہہ سکتے جی بس میں نے تو اعتبار کر لیا، میں نے یہ، اس طرح کی خبروں کو پھر آپ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے. اور علم کی طرف بھی ہم آتے ہیں، لیکن ایک ضمنی نقطہ جو ہے جو آج کل کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا فتنہ جس سے یہ ملک اس وقت دوچار ہے وہ غلط خبریں ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلط خبریں. ہوتا کیا ہے، انسان خبر کی ویریفیکیشن کے بجائے، چونکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذباتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گہری سوجھ بوجھ کی مالک نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے، جذبات کے ساتھ چلتی ہے. تو جو جذباتوں کو ابھارنے والے ہیں یا جنہوں نے اپنا ایک خاص ایجنڈا دینا ہے وہ یہ بات جانتے ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ بات جانتے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پوری پلاننگ سے ایسی خبریں بناتے ہیں یا پھیلاتے ہیں یا بڑی کر دیتے ہیں وہ خبریں کہ جس سے عوام کے جذبات کو ابھارا جا سکے. قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے ایک ذکر آیا، اور وہ کیا ہے، ایک تو یہ نا کہ جب خبر ملے تو اس کی تحقیق کر لو، اور آگے ساتھ بات کیا ہوئی کہ کہیں نادانی میں کسی قوم پہ جا پڑو اور پھر تمہیں ندامت ہو. دوسری بات کیا آئی کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی روش یہ ہے کہ یہ ہر وقت مدینہ میں سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں. جب کبھی ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی تو کیا کرتے ہیں، اذاؤ بھی، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ظاہر ہے اس میں پھر اپنا مسالہ بھی ہے.
ٹھیک ہے. اس وقت ہم چونکہ ایک بہت سے فتنوں کا شکار ہیں بحیثیت ایک ملک ایک قوم کے لحاظ سے، لیکن جو فتنہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ خراب کر رہا ہے، چونکہ ہمارے وہ موضوع سے متعلق ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، وہ خبر کا ہے. میڈیا چینلز کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے جس بات میں کوئی سنسنی نہیں ہے تو ہماری دکان نہیں چلنی. تو میڈیا حق یا سچ کے ساتھ نہیں کھڑا، بلکہ میڈیا کھڑا ہے اس گروہ کے ساتھ جس گروہ نے ان کو وہ مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے، وہ مسالہ پرووائڈ کرنا ہے جس مسالے سے میڈیا کا کام چلتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں جی اکثر چینل یہ بات کر رہے ہیں لہذا کیا ہے یہ ٹھیک ہے. تو اکثر چینل سچ جھوٹ دیکھ کے بات نہیں کر رہے. اکثر چینل کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریٹنگ ویورشپ ہمیں کس سے ملے گی. اور ہمیشہ انسان کے ساتھ جو جذباتی انسان ہے اس کو مبالغے والی باتیں پسند ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں اس وقت یہاں اگر کسی کے اوصاف بیان کرنا شروع کروں کہ وہ آدمی نیک آدمی ہے، وہ آدمی متقی آدمی ہے، وہ آدمی سچا آدمی ہے، وہ آدمی شریف آدمی ہے، تو اتنے زیادہ الرٹ آپ نہیں ہوں گے. لیکن میں کہوں آپ کو پتہ ہے اس نے کل رات کیا کیا، ابھی میں نے یہ بتایا نہیں ہوگا اس نے کیا کیا، لیکن ایک دم سے ساروں کے کان جو ہے وہ ادھر لگ جائیں گے کہ کوئی اس نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. یا جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا میں اس کو ایکسپوز کرنے لگا ہوں، میں آج اس کو ایکسپوز کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو ایک دم سے انسان جو ہے یہ فطری طور پہ انسان کے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے کہ ہمیشہ اس کو جو الزام ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے ایک حقیقت کے بجائے، ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں نا کنسپریسیز جو ہیں یا آپ کہہ لیجئے سکینڈلز جو ہیں وہ کیوں ہائی لائٹ ہوتے ہیں. آپ اگر ایک تھم نیل دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی 10 اچھی باتیں ہیں تو آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے، کلک نہیں کریں گے. لیکن اگر تھم نیل کے اوپر صرف یہ لکھا ہو کہ اس کی ایک بات ایسی جو اس نے چھپائی ہوئی تھی لوگوں کو پتہ چل گئی، بے شک وہ بعد میں خوبی نکل آئے، لیکن ابھی تک صرف تھم نیل پہ یہ تھا نا کہ اس کی ایک راز کی بات، اس کا راز افشا ہو گیا، تو فٹافٹ اس کے اوپر لاکھوں کلکس آئیں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں آج کل تھم نیل کس طرح کے لگتے ہیں، اسی طرح کے لگتے ہیں. تباہی آ گئی، بڑی خبر آ گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو انسان کو کیا ہے، ایک تو اس کے جذبات ابھارنے ہیں تو مبالغے والی باتیں کی جائیں، ٹھیک ہے، الزام تراشی والی باتیں کی جائیں، اور اس کے اندر یہ معاملات، یہ مسئلہ ہونا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خبر کی صداقت دیکھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اس خبر کے کانٹینٹ کو دیکھ کر اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خبر کا کانٹینٹ وہ شے نہیں ہے جو اس کی اتھینٹسٹی یا اس کے غلط ہونے کو وہ بیان کرے. خبر کتنی ہی دلچسپ کیوں نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور خبر کتنی ہی بورنگ کیوں نہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. تو برحال اس پہ ابھی نماز کے بعد مزید بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ اس ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ایک فساد پر آمادہ کیا جا رہا ہے اور ہم نے کیسے بچنا ہے اس سے. پوری دنیا اس وقت جو ہے سب سے جو مؤثر ذریعہ ہے اس کو چینلائز کرنے کا وہ میڈیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا آزاد ہے. حالانکہ جتنا خرابی سوشل میڈیا نے پیدا کی ہے، وہ جو الیکٹرانک میڈیا تھا وہ اتنی کر ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے نا. 2 طریقے ہیں خرابی پیدا کرنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایک چیز میں خرابی پیدا کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خراب لوگوں کے ہاتھوں میں چیز دے دیں، آٹومیٹکلی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. نااہل لوگوں کے ہاتھ میں چیز دے دیں، آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو جب عوام الناس کے ہاتھ میں میڈیا دے دیا گیا تو کیا ہوا، یہ ایک سٹل بات ہے کہ العوام کالانام، عوام کی اکثریت ہمیشہ کیا ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی، وہ سمجھدار، وہ باشعور نہیں ہوتی. اور سوشل میڈیا پہ انفلوئنس کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بات پھیلتی کون سی ہے، وہ نہیں جو انٹلیکچوئلز کو پسند آتی ہے، وہ بات جو زیادہ لوگوں کو پسند آتی ہے. اور زیادہ لوگ کون ہیں، بھیڑ چال چلنے والے. زیادہ لوگ کون ہیں، جذباتی. زیادہ لوگ کون ہیں، سنسنی والی باتوں کو پسند کرنے والے. ویسٹ کے کچھ ایکیڈیمکس جو ہیں یا زیادہ تر ایکیڈیمکس جو ہیں وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لانا پسند ہی نہیں کرتے. وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں وہ یوز کرنا پسند ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور یہ بڑی بیسک سی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا کون ہے، یا سوشل میڈیا کی عظیم اکثریت کون ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یعنی ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم ہے، وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلا ہے. کیوں؟ سب سے تھکا ہوا کانٹینٹ ٹک ٹاک کا ہے نا. یوٹیوب پہ جب تک یوٹیوب تھی تب تک کم از کم آپ کہہ لیں کہ ویڈیو بنانے کے لیے کچھ بندے کو ٹاپک چاہیے، وہ ایک ترتیب سے ویڈیو بنائے گا، کوئی اس میں انفارمیشن ہوگی، وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائے گا. ٹک ٹاک نے کیا کیا،
گلی محلوں کے جو لوگ ہیں جن کے پاس کسی میدان کا کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو دنیا کے بارے میں ان کا کہنا کوئی نظریہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ کوئی نہ کسی میدان کو وہ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی ان کا نظریہ ہی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل، اور انہوں نے کیا کیا موبائل کے ذریعے جو ان کے دل میں آ رہا ہے ویڈیو بنا بنا کے وہ ڈالتے جا رہے ہیں، اور ٹک ٹاک چل رہا ہے۔ تو ٹک ٹاک کا جو غالب حصہ ہے، یعنی چلیں یوٹیوب پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس کا ایک طریقے سے اس پہ کانٹینٹ ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسلام کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک وہ ریگولیٹڈ ہے، اس کا کوئی ویلیو یا اس کی کوئی ورتھ یا اس کی کوئی معیار ہے۔ لیکن آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کیا ہے کہ یہ ٹک ٹاک، اور جب سے ٹک ٹاک آیا ہے تو یوٹیوب اور فیس بک کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ بھی ریلز کی طرف جائیں، اور ریلز چونکہ 30 سیکنڈ کی ہے تو وہ 30 سیکنڈ میں علمی بات تو لوگوں کو پسند نہیں آنی، ٹھیک ہے نا، وہ 30 سیکنڈ میں کوئی جذبات ابھارنے والی بات، کوئی سکینڈل، کوئی آپ کہہ لیں اس طرح کی چیز لوگوں کو پسند آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برل ہم بات جو کر رہے تھے وہ کیا ہے کہ خبر کا جو کانٹینٹ ہے، چونکہ لوگ اس پر بیس کر کے خبر پہ اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ خبر پہ اعتبار کیا جائے گا، جو ہم نے پہلے بات کی کہ خبر دینے والا کون ہے، ٹھیک ہے نا، مخبر جو ہے اس مخبر کی صداقت زیادہ اہم ہے خبر میں، اور کتنی ہی غیر معمولی خبر کیوں نہ ہو، اگر مخبر اتھینٹک ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کی بات مانیں گے کہ اس نے کہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی، اور خبر کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی میری عقل میں کیوں نہ آ رہی ہو، لیکن اگر اس کا جو سورس ہے وہ ریلائبل نہیں ہے تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے یہ بات کوئی گڑبڑ اس میں ہو۔ تو اب کیا کیا گیا ہے، اب یہ کیا گیا کہ جو بات ہر جگہ ہوتی ہے ہم اس کو اتھینٹک مان لیتے ہیں، یعنی آپ نے سوشل میڈیا کھولا، 5 لوگوں نے جو چیز شیئر کی ہوئی ہے وہ کیا ہے، آپ کے مطابق وہ اتھینٹک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا جی یہ تو اتنے سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں اس کو، جبکہ مطلب میں نے پرسنلی ایسی بہت سی چیزیں آبزرو کی ہیں سوشل میڈیا پر جس کو لاکھوں نے شیئر کیا، اور شیئر بھی ود ان آورز کیا، ایک چیز آئی سوشل میڈیا پہ اگلے 3 گھنٹے میں 3 لاکھ لوگوں نے شیئر کر دیا اس کو، جبکہ وہ سری جھوٹ تھا، وہ جو پوری بات تھی وہ سری جھوٹ تھا۔ کیوں شیئر کیا 3 لاکھ لوگوں نے؟ وہ بات ان کے جذبات سے ریلیونٹ تھی، اس بات کی اتھینٹسٹی اہم نہیں تھی، اس کا یہ تھا کہ مثلا بالفرض آپ ایک بندے کو پسند نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بات آئے گی تو کیا ہوگا، شیئر کریں گے۔ آپ ایک بندے کو پسند کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کے حق میں بات آئے گی تو کیا ہوگا، لوگ شیئر کریں گے۔ یہ ہے جذبات، یعنی یہ بیچ میں کسی نے نہیں سوچنا کہ بے شک میرا پسندیدہ بندہ ہے، لیکن یہ جو اس کا کارنامہ بیان کیا جا رہا ہے اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں، اور بے شک یہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ قرآن مجید ہمیں کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، کیونکہ وہاں آبویس چانس ہے کہ آپ عدل سے ہٹ جائیں گے۔ آپ کو ایک بندے سے خار ہے، آپ کو ایک بندے سے دشمنی ہے، تو اس کے خلاف جو بات ہوگی وہ نیچرلی آپ کو اپیل کرے گی، انلیس یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے جذبات کو بیچ میں نہیں آنے دینا، میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ چاہے یہ بات میرے دشمن کے بارے میں ہے اور اس کی آپ کہہ لیں برائی بیان ہو رہی ہے، لیکن یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، اور چاہے یہ میرے من پسند شخص کے بارے میں بات ہے لیکن اور بات اچھی بات ہے لیکن یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، میں نے دیکھنا ہے۔ تو ہمارا اس وقت میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا وہ جس طوفان کے ساتھ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ خبر کے کانٹینٹ کے ذریعے سنسنی پھیلا کر، ٹھیک ہے، لوگوں کے جذبات ابھار کر ان کو کیا کیا جائے، انگیج رکھا جائے، اپنے ساتھ جوڑے رکھا جائے، اور چونکہ جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں وہی نیریٹو دینا ہے جو بکنے والا ہے، جو نیریٹو بکنے والا نہیں ہے وہ ہم نہیں دیں گے۔ میں اس وقت ذکر نہیں کروں گا، یہ موقع نہیں ہے، لیکن چند ایسے حقائق ہیں جو کہ میں نے کچھ لوگوں کے سامنے رکھے، میں نے ان حقائق کے دلائل دے دیے، وہ ماننے کے لیے تیار، پڑھے لکھے لوگ تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیوں؟ وہ ان کے جذبات کے خلاف بات تھی، یا وہ ان کے ناپسندیدہ شخص کی اچھائی تھی، اور میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق ان کی پسندیدہ شخصیت کے اگینسٹ رکھے اور ساتھ ثبوت دیے کہ یہ حقائق ہیں، لیکن وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ ان کی پسندیدہ شخصیت کے اگینسٹ تھے۔ یعنی لوگوں کو حقیقت نہیں چاہیے، لوگوں کو اپنی پسند اور اپنے جذبات کی ترجمانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ خبر کے ذریعے بہت سی چیزیں مینیپولیٹ کی جاتی ہیں، یا بعض اوقات آج کے دور میں یہ ماننا شروع ہو گیا ہے کہ خبر کی غلط صداقت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور وہ کیسے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ سادے لفظوں میں، آپ نے ایک برانڈ بنایا یا آپ نے کوئی کام شروع کیا اور آپ نے فیس بک کے اوپر پیڈ کیمپین چلا کر، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے ہوتا نا ایک زمانے میں ہوتا کہ لائکس پرچیز کریں،
ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں لائکس پرچیز کر لی. اب یہ کیا ہے, دیکھنے والے کو کیا لگ رہا ہے کہ اس چیز کو اتنے لاکھ لوگ پسند کرتے ہیں, جبکہ اصل میں کیا تھا, وہ لاکھوں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ تو ایک خاص طریقے سے وہ چیز پوری کی گئی تھی. تو مینیپولیشن, کسی خبر کی صداقت کے لیے مینیپولیشن یہ بڑا اہم کام ہے. ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ خبر سب نے چلانی ہے اور یہ خبر سب نے چھپانی ہے. تو جب سب خبر چلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چونکہ سب چینلز پہ آ رہی ہے تو سچ ہے, اور جو اگر خبر چھپانی ہوتی ہے لوگوں سے وہ کوئی چینل دے ہی نہیں رہا ہوتا. اور خیر سوشل میڈیا تو ویسے ہی ایسا ہے کہ اس پہ کوئی بھی چیز آپ کہیں سے بھی بنا کر, مثلا سوشل میڈیا پہ کیا ہے کہ ایک تصویر آتی ہے کہ یہ بچی اپنے والدین سے کھو گئی ہے اور سب لوگ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ اپنے والدین تک پہنچ جائے. وہ بچی ہو سکتا ہے بڑی بھی ہو گئی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ سوشل میڈیا پہ گھومے جا رہی ہے, خبر گھومے جا رہی ہے, پتہ نہیں 10 سال سے وہ خبر چل رہی ہے. جس کو سامنے آ رہی ہے اس کو کیا پتا کہ یہ کب سے چل رہی ہے خبر, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کام الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہو سکتا تھا, یعنی یہ فساد جو تھا یہ الیکٹرانک میڈیا پہ پاسبل نہیں تھا, لیکن وہاں پہ آ گیا یہ. تو بس عجیب و غریب سا ایک وہ معاملہ شروع ہو گیا. اور یہاں آپ سمجھنے کی بات کیا ہے, جو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں. ایک میڈیا کا ریٹنگ کا معاملہ ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کو پتہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے ہاں امن سکون ہے تو کیا ہوگا, پھر لوگوں نے تو خبروں کی ضرورت ہی نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے, جو خبر نہیں ہے اس کو خبر بناتا ہے. بہاولپور میں ایک بندے کی بکری چوری ہو گئی, ٹھیک ہے. پنو عاقل میں ایک بندے کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی بکری مر گئی. ادھر ایک بندے کی مرغی چوری ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ پنو عاقل میں اگر ایک بندے کی بکری چوری ہوئی ہے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے, یا یہ کائنات میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی بکری چوری ہوئی ہو, سمجھ رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر خبر نہیں ہوگی تو کیا کریں گے. تو اب جب نہیں ہے خبر تو کیا ہوگا, خبر بنانی پڑے گی تاکہ سنسنی پیدا کی جائے. اس لیے ایک تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ خبریں انتہائی محدود دیکھی اور سنی اور پڑھی جائیں, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید نے ایک بڑی اچھی بات جو اس خبر سے متعلق بیان کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو اونچی آواز سے پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو. بس اگر آپ نے نیگیٹو بات کو پبلکلی کرنا ہے تو ایک گنجائش آپ کو دین نے دی, اور وہ کیا ہے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے تو آپ ویلا کریں گے تو آپ کی کوئی داد رسی ہوگی. ادروائز نیگیٹو باتوں کو پھیلانا کیا ہے, یہ دین نے پسند نہیں کیا. کیوں؟ بالفرض اسکیم 3 کا علاقہ ہے. اس اسکیم 3 کے علاقے میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ وہ شراب پئیں, لیکن ان سب کو یہ پتا ہے کہ یہاں کوئی شراب نہیں پیتا, تو کیا ہوگا, وہ رکے رہیں گے. اب ایک بندہ اگر یہاں شراب پیے اور وہ یہ خبر دے دے, یا اس کی خبر دے دی جائے کہ اس نے شراب پی ہے, بظاہر خبر دینے والا کیا کر رہا ہوگا, لوگوں پہ احسان کر رہا ہوگا, دیکھو میں تمہیں بتایا کہ فلاں نے شراب پی ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ 10 لوگوں میں کانفیڈنس پیدا ہوگا جو ڈرے ہوئے تھے کہ جو کوئی پیتا ہی کوئی نہیں ہے تو ہم بھی رکے ہوئے ہیں. تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ پیتا ہے تو کیا ہوگا, ایک بندہ ہمت کرے گا, پھر 2 ہمت کریں گے, پھر جب وہ 10 ہمت کر لیں گے تو جو کل تک نہیں پینا چاہ رہے تھے, جب ان کے سامنے یہ بات بار بار آئے گی کہ فلاں نے شراب پی, فلاں نے شراب پی, تو وہ سوچنا شروع کریں گے تو ایسا برائی کیا ہوگی, پھیلے گی. تو برائی کی خبر برائی پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. جی اس میں سر ایک کنٹراڈکشن یہ آتی ہے, میں خود اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں, لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو جو کر رہا ہوتا ہے گناہ اس کو آپ نہ تسلیم نہیں کر سکتے, نہ اس کو ریئلائز کر. ہاں, اسلام نے اسے منع کیا ہے کہ کسی نے برائی کی ہے تو آپ اس کو جا کے کہیں گے نا, یا جو اس پہ اتھارٹی رکھتا ہے اس کو جا کے کہیں گے. لیکن چلتا پھرتا مطلب اس کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ نہیں, چیز کا تھوڑا پیٹے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں ایک شخص آپ دیکھتے ہیں کہ شخص شراب نوشی کر رہا ہے, یا آپ اسے جا کے نصیحت کریں گے, مطلب اسلام میں پردہ پوشی کا حکم ہے. کیوں ہے, ایک تو وجہ یہ کہ جس کے بارے میں آپ نے پبلکلی بتا دیا شراب نوشی کرتا ہے, اب وہ کھل کے کرے گا, کل تک وہ چھپ کے کر رہا تھا نا. جیسے جو نئے جوان ہوتے ہیں سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں تو باپ سے بھائی سے چھپ کے پیتے ہیں, تو دن میں 2-4 پینے کا موقع ملتا ہے. لیکن جس دن ان کی بارے میں خبر پھیلا دی گئی کہ یہ سگریٹ پیتا ہے, کسی نے آگے بتا دیا ابا جی کو کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے, تو اب ابا جی نے 2-4 لاتے تو مار لی, لیکن اب کیا ہوگا, اب اس کو پتا ہے اب مسئلہ کوئی نہیں, وہ جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا. اس لیے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو, تو حیا ایک رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے اوپر جو کم از کم جرم یا کم کرنے پہ آمادہ کرتی ہے, نہ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو لوگ کھل جاتے ہیں, جری ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات تو کسی کی برائی کی خبر ان لوگوں کو دینا جس کا اس سے واسطہ کوئی نہیں ہے.
مطلب اچھا آپ پولیس کو جا کے بتائیں گے تو وہ ایکشن لے سکتی ہے, آپ اس کے والد کو بتائیں گے وہ ایکشن لے سکتا ہے, آپ اس کو جا کے سمجھائیں گے اور اس کو نصیحت ہو جائے گی, لیکن باقی سب irrelevant ہے. باقی سب کو وہ بتانا کہ جی یہ بندہ شراب پیتا ہے یہ کیا ہے, یہ irrelevant ہے. الٹا یہ ہے کہ وہ جری ہو جائے گا. اور اس سے سب زیادہ بڑا نقصان کیا ہے کہ وہ سب لوگ جو پینا چاہتے تھے ان کو یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں پیتا اور وہ رکے ہوئے تھے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے میڈیا میں ایک سائڈ سے برائی کی خبر پھیلے گی اور ساتھ کیا ہوگا, میڈیا آپ کو بتائے گا کہ فلاں علاقے میں ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ کبھی بھی نہیں نکلے گا کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد کم ہو جائے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر سے بھاگنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک برائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن رکے ہوتے ہیں. جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کسی اور نے پہل کرنا, تو اچھائی میں ہی پہل چاہیے ہوتی ہے لیکن برائی میں تو پہل زیادہ کام کرتی ہے نا. ٹھیک ہے نا, کہ ایک مثلا آپ سمجھ لیں سب لوگ لائن میں جا رہے ہیں آرام سے, ایک بندہ لائن توڑے گا کیا ہوگا؟ سارے توڑ دیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو لوگ تو برائی جب دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کر لی تو جس کے اندر مادہ ہے وہ برائی کرنے کا وہ جری ہو جاتا ہے, اور کہ اس نے کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی کھلتا ہوں. یعنی اسکول میں ایک لڑکا جب جو ہے آپ کے لیے نشہ کرنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب تک وہ چھپ کے کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا, لیکن جو ہی وہ اوروں کو بتائے گا کہ میں کرتا ہوں تو 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 اور پھیلتا چلا جائے گا. تو اس لیے کچھ ملکوں میں بادشاہت ہے, وہاں پہ اور بہت سے مسائل ہیں بادشاہت کے, لیکن ایک فائدہ ان کو ہے اس چیز کا, وہ کیا ہے کہ ان کے یہاں بلا وجہ خبر وہ نہیں پھیلنے دیتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سکون سے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی ایک چوری بھی ہو گئی, کوئی ایک ڈاکہ پڑ گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے بالفرض 25 کروڑ کا ملک ہے, 25 کروڑ کے ملک میں ایک بندے کے گھر چوری ہو گئی اگر بالفرض, تو یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن جب وہ میڈیا بتائے گا کہ اس کے گھر میں چوری ہوئی تو 25 کروڑ لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہر دوسرے گھر میں چوری ہو رہی ہے, ان کو خوفزدہ کیا جائے گا. جبکہ اگر ویسے اس خبر کا کیا ہے, جس محلے میں ہوئی ہے چلے ان کو پرواہ ہو کہ یار ہمارے علاقے میں چور آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو گیا. دوسری چیز جیسے میں نے کہا کہ کچھ خاص طبقات جو ہیں پاکستان میں, ان کا انٹرسٹ کس میں ہے کہ اگر سٹیبلٹی آ جائے گی تو گنجائش نہیں بچے گی دوسرے کی. لیٹ سے پاور ایک کے پاس ہے, جیسے ہم کہتے ہیں دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, کہ دوسرا گرے گا تو میری جگہ بنے گی. تو پہلے سیاست ہمارے ہاں تھوڑی سی اور طرح کی تھی پاکستان میں. پہلے سیاست یہ تھی کہ جو بھی جس کی بھی حکومت آ گئی ہے وہ 5 سال حکومت کرتا تھا, دوسرا اس کی ٹانگ کھینچتا رہتا تھا, لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ کچھ کر نہ پائے. پھر وہ کر آ کے آخر میں کسی طریقے سے وہ حکومت لے لیتے تھے. چل تو گند ہی رہا ہمیشہ سے, لیکن اس گند کا کم از کم عوام کے ساتھ تعلق تھوڑا سا کم تھا. کیوں کم تھا؟ کہ ایک نظام ایک طریقے سے چل رہا تھا اور ایک طریقے سے لوٹ مار بھی چل رہی تھی, ایک سسٹمیٹک چیزیں چل رہی تھی. اب پچھلے 10-15 سالوں سے اس ملک میں جو خرابی پیدا کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نے اگر کوئی ایک اچھائی کر دی یا کچھ بہتری کر دی تو دوسرے کو یہ لگتا ہے کہ میری گنجائش باقی نہیں رہے گی. لہذا کیا کرو, ہر وقت اتنی سنسنی پھیلائے رکھو کہ لگے کہ ملک ڈوبنے لگے, لگے کہ کل سب کچھ کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, لگے کہ کل لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یعنی پریشر بلڈ ہو جائے گا اتنا زیادہ. جب پریشر بلڈ ہو جائے گا تو شاید ہماری گنجائش بن جائے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ میں سادی سی مثال آپ کو میں اگر دوں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں بڑے سکون سے, 2 لوگ آ کے وہاں ریسپشن پہ شور مچانا شروع کر دیں, وہ صحیح شور مچا رہے ہیں, غلط اس کو چھوڑ دیجئے, فی الحال ہم لوگ پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے نا. اور چلیں ایک بندہ وہاں آ کے کہی نعمان صاحب بہت بڑے فراڈی آدمی ہیں, انہوں نے بڑے بڑے فراڈ کیے لوگوں کے ساتھ, انہوں نے لوگوں کا اربوں روپیہ کھا لیا. قطع نظر اس سے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدھے لوگ یہاں سے اٹھیں گے, وہ کہیں گے یار یہ تو لوگ ہی فراڈی ہیں, انہوں تو لوگوں کا اربوں روپیہ کھا لیے. وہ یہ تحقیق کتنے لوگ کریں گے کہ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں. تو جب اس طرح سے پورے ملک میں یہ تماشا چل رہا ہو کہ ہر وقت شور مچاؤ, ہر وقت شور مچاواؤ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ نہ کچھ ہے نہیں ہوئی ہے اور نہ کوئی ایسی چیز تھی جو ہو رہی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی. سب کچھ آپ کہہ لیں عجیب سا ملک ہے نا, اس میں رشوت بھی چل رہی تھی, اس میں لوٹ مار بھی چل رہی تھی, قتل و غارت بھی چل رہا تھا, سب کچھ تھا. لیکن اس کو ایک خاص ایجنڈے کے ذریعے اتنا پروموٹ کرنا کہ لگے کہ جیسے پتہ نہیں سب کچھ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا جو گزارش ہے وہ کیا ہے کہ خبر جو ہے اس حوالے سے یہ چیز آپ کو پتہ ہو کہ کیا میرے جذبات سے تو نہیں کھلا جا رہا. میری پسند ناپسند ایک سائڈ پہ ہونی چاہیے اور حقائق ایک سائڈ پہ ہونے چاہیے. مجھے کوئی چیز پسند ہے نہیں پسند وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب میں کسی چیز کو مانوں یا اس کا انکار کروں تو کس بنیاد پہ کروں؟ حقیقت کی بنیاد پہ. اور جب مجھے وہ انفارمیشن خبر کے ذریعے دی جا رہی ہے تو مجھے سب سے زیادہ الرٹ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ خبر میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی تو نہیں ہے.
اور خاص طور پہ جب آپ کو آپ کی پسندیدہ خبر دی جائے تو کیا کریں, زیادہ الرٹ ہوں کہ اب آپ بائسڈ ہیں, آپ اس کو قبول کریں گے ہلکی یعنی معیار کے اوپر بھی. اور جب آپ کو خبر دی جائے جو آپ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے تو آپ کیا کریں گے, بڑے مضبوط دلائل ہونے کے باوجود بھی آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے نہیں 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 اس میں تو یہ مسئلہ ہے, اس میں تو وہ مسئلہ ہے. تو یہاں پہ ہمیں دین بھی یہ کہتا ہے کہ دشمنی جو ہے کسی شے کی وہ انسان کو اس پہ آمادہ نہ کریں کہ انسان عدل نہ کرے, عدل سے ہٹ جائے. اب ہم نے جو خبر کے بارے میں دوسری بڑی بات کی تھی وہ کیا تھی, جو جی دیکھیں یہ یعنی خود قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جو منافقین پورے مدینہ میں خبریں پھیلاتے ہیں ان کو کیا چاہیے کہ یہ خبر وہ ان کو دیتے جو اہل ہے. کچھ واقعہ ہوا, کوئی قافلہ حملہ کرنے والا ہے یا کوئی بھی خبر تھی مدینہ میں, وہ خبر عوام الناس کو دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ خبر دینی چاہیے اتھارٹیز کو. کبھی انسانی تاریخ میں عوام الناس کو خبروں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. گلی محلے کے معاملات ہیں سو ہیں, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے عوام الناس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. آج امریکہ نے یہ کر دیا, آج امریکہ نے وہ کر دیا, جس نے یہ کر دیا, جس نے یہ کر دیا, جس نے وہ کر دیا. ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے تبصرے. نہ ہم نے اپنی زندگی کا طرز عمل تبدیل کرنا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے, نہ ہم نے کسی کو جا کے ریکویسٹ کرنی ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ 100 میں سے 99 خبریں جو ہمیں دی جا رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں. ایک خبر ایسی ہو سکتی ہے جو ہمارے کام کی ہو, وہ ہمیں دینی چاہیے. صحافت اب سب سے بڑا بزنس بن گیا. مسئلہ یہ, جبکہ صحافت اصل میں کیا تھا, ایک شعبہ تھا نا, کہ صحافی خبر لائے اور وہ خبر کس کو دے, جو خبر جس سے ریلیونٹ ہے. اگر خبر عوام الناس سے متعلق ہے تو عوام الناس کو دی جائے, اور اگر خبر اتھارٹی سے ریلیٹڈ ہے تو اتھارٹی. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. اب وہ جا رہے ہیں جناب, چھاپے مار رہے ہیں صحافی, ٹھیک ہے نا, چھاپے مار مار کے لوگوں کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں. اب عوام الناس کیا کر رہی ہے, اس کو تسلیم کر رہی ہے, ظاہر ہے. اب اس میں نہیں پتا کہ کتنے صحافیوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ بلیک میلنگ کا کاروبار کھڑا کیا. ٹھیک ہے نا, کئی کاروباری لوگوں کو کالز جاتی ہیں کہ ہم آئیں گے آپ کے اس پہ چھاپا ماریں گے, 2 باتیں آپ کے بارے میں کر دیں گے, کیونکہ عوام نے تو ویریفائی نہیں کرنا نا, عوام کو وہی وہ جو میں نے بابو صاحب والی بات کی تھی. ٹھیک ہے نا, زخمی بھی خود کر دیا اور بعد میں آ کے تھوڑے سے پیسے دے رہا ہے, اور تب میڈیا لے کے کیمرے پہنچ گیا, یہ دیکھیں جی کتنا شریف آدمی ہے, اس کو اس کے مرم پٹی کے لیے پیسے دے رہا ہے. تو کتنے لوگ بیچارے اس سے تنگ ہوتے ہیں. اور ایون صحافیوں کے بارے میں تو یہ بڑا عام ہے کہ وہ اکثر جو پاورفل لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے وہ ان کو تھریٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ مجھے آپ کے بارے میں فلاں بات پتہ چل گئی ہے, اگر آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں یا یہ میرا کام کر دیں تو یہ میں دبا دوں گا خبر, ادروائز کیا ہوگا, یہ خبر چلے گی. اس کا مطلب کہ اب یہ صحافت تو نہیں ہے نا, یہ تو صرف یہ کہ بھائی آپ کی بدنامی ہو جائے گی اس طریقے سے. اچھا, اس سے بڑی بات آپ دیکھیں, کتنے لوگوں کی تصویر لگائی جاتی ہے سلاخوں کے پیچھے. ایک بندے کو پکڑ لیا گیا, جیل میں لے جایا گیا, اور اس کی تصویر آ گئی کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہے. یہ کسی اخلاقی لحاظ سے کیا یہ جائز ہے؟ کسی شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے؟ نہیں جائز. لیکن کون کر رہا ہے جی؟ دیکھیں, وہ خبر اس محلے کے لوگوں کو چاہیے نا, اور وہ ہمیشہ لوگوں تک پہنچ جاتی تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی خبر عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں نے کیا کہا کہ 100 میں سے 99 خبریں عوام کے کام کی نہیں ہیں. تو جب آپ ایسی خبریں سن رہے ہیں جس میں ایک آپ کے کام کی تھی, 99 آپ کے کام کی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی نا کہ اس میں سے ہمارے کام کی کون سی تھی اور کون سی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. یہ چیز سمجھیے کہ ہماری اس عوام کے کروڑوں لوگوں کے ہزاروں گھنٹے برباد ہو رہے ہیں کس چیز میں؟ بلا وجہ کی خبریں سننے میں اور بلا وجہ کی خبروں پہ تبصرے کرنے میں. اور اس کے نتیجے میں جو عوام میں ایک انریسٹ پیدا ہو رہا ہے بلا وجہ, ادھر چوری ہوگی, ادھر ڈکیتی ہوگی, ادھر یہ ہوگا, ادھر وہ ہوگا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ٹی وی پہ خبر نہ آئے تو کیا کراچی والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سنیچنگ ہوتی ہے؟ ٹی وی پہ خبر نہ آئے تو کراچی والوں کو نہیں پتا چلے گا. ان چینلز کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 20 سال ہوئے ہیں نا, 25 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے انسان کیا تھا, خبروں سے واقف نہیں تھا. لوگوں کو پوری دنیا کا پتا ہوتا تھا. کیسے؟ سورس ہوتا تھا اچھا, ٹھیک ہے نا, ریلائبل سورس ہوتا تھا تو خبر فلٹر ہو کے آتی تھی. ٹھیک ہے نا. ہر علاقے میں کچھ باخبر لوگ ہوتے تھے, یا آپ کہہ لیں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے. اور ایون یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ خبر آتی بھی تھی تو کسی بندے کے پاس جا کے ویریفائی کرتے تھے.
اب چونکہ خبر ایک آدھ آئے گی تو آپ ویریفائی کریں گے, جب لاکھوں آئیں گی تو کون ویریفائی کرے گا؟ تو انسانیت کوئی اس سے پہلے جاہل نہیں دنیا میں چلی گئی, دنیا کے معاملات چلے سمجھے بغیر نہیں چلی گئی. لیٹس سے کہ اگر وہ ایک ضروری خبر نہیں جان پاتے تھے تو میرا خیال ہے وہ نقصان کم تھا اس سے جو اب انسان غیر ضروری ہزاروں خبریں جان رہا ہے. بس سمجھ رہے ہیں, یعنی دونوں طرف سے نقصان دیکھنا چاہیے نا, کہ اگر ایک ضروری خبر لوگوں کو نہیں پتہ چلی تھی پہلے, تو آج جو غیر ضروری ہزاروں خبریں لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی تو نقصان ہے ایک, اور اس کے نتیجے میں تو خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان اور اس طرح کے جو ملک ہیں, جتنے لوگ یہاں خبریں دیکھتے ہیں باقی دنیا نہیں دیکھتی, ٹھیک ہے نا. نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بہت فالتو ہے, دنیا کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے تو وہ فالتو خبریں نہیں دیکھتے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جہاں تھوڑا سا شعور کا لیول بہتر ہے کچھ چیزوں میں, تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی مجھ سے یہ ریلیونٹ نہیں ہے, میں کیوں سارا دن. ہمارے ہاں کبھی آپ اخبار کھول کے دیکھیں, ابھی ڈیجیٹل اخبار کھول کے دیکھ لیں, ایک خبر آئے گی ہیڈنگ, آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں, تفصیل 8-10 لائنوں کی ہوگی اور ایک بات کو 4 دفعہ لکھا ہوگا. اچھا میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, وہ پہلے جو اینکر بیٹھا ہے اس نے خبر دینی ہے آپ کو, اس کے بعد وہ آپ کو بتائے کہ جی ہمارا نمائندہ فلاں علاقے میں ہے, اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, وہی بات وہ نمائندہ دہرائے گا. اچھا وہ دہرا چکا ہوگا, وہ پھر اسے کہے گا جی سلیم آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے, وہ پھر تیسری دفعہ دہرائے گا, پھر چوتھی دفعہ وہ اینکر اس کا خلاصہ کرے گا یہ کیوں ہو رہا ہے. خبریں اتنی ہیں ہی نہیں, اور نہ کبھی خبریں اتنی ہوتی ہیں کہ 24 گھنٹے کے چینلز خبریں چلائیں. اب جب آپ نے خبروں کے چینل بنا لیے تو کیا کرنا ہے, نمبر 1 خبریں کریٹ کرنی ہے, اور پھر بھی کریٹ کر کے بھی ٹائم پورا نہیں ہو رہا تو ان کو ریپیٹ کر کے, اچھا پہلے خبر دیں گے پھر اس خبر پہ تبصرہ ہوگا. یہ کیا ہے سارا تماشا بیسیکلی, یہ یعنی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے نا. اس کے فائدے تو چلے ہم کہتے ہیں جی ہمیں شعور, اگین وہی بات ہے, ہمیں کیا شعور ہے, ہمیں تو زیادہ تر تو غلط پتہ ہے, اس عوام کی اکثریت کو زیادہ تر کیا ہے غلط پتہ ہے. اور ہر وقت انسان کیا سمجھتا ہے اب میں صحیح سمجھاؤں, تھوڑے سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ بھی کوئی گیم تھی, ٹھیک ہے نا. اور پھر یعنی مجھے پورا یقین ہے کہ آج سے 5-6-7 سال کے بعد اس عوام کی اکثریت پھر کہے گی کہ ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ایک خاص طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. بہرحال تو میرا خیر جو اس میں بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ذہن, اپنے وقت کو اور اپنے جذبات کو برباد نہ کریں, اور خبر لیتے ہوئے کیا کریں, پک اینڈ چوز کریں, اور ریلیونٹ خبر تک محدود رہیں, ارریلیونٹ خبروں سے اپنے آپ کو بچائیں. جی اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو کیا اس لیے اس چیز کو رکھا گیا اسلام میں تاکہ انسان اگر توبہ کرے تو راز کے ساتھ بالکل ہے, راز بھی دفن ہو جائے, اس کے پلٹنے کے چانسز زیادہ ہیں, اللہ کو پتہ اس کے علاوہ اس کے پلٹنے کے چانسز زیادہ ہیں. میں نے ایک چوری کر بھی لی اگر چھپ چھپا کے, تو میں کہوں گا یار ابھی کسی کو نہیں پتا چلا دوبارہ نہ غلطی کروں. لیکن جب وہ پبلک ہو جائے گی, انہیں کہتے ہیں نا بدنام ہو گیا بندہ, تو اس کو کہتا ہے کہ اب میں کیا, اب تو بدنام ہو گیا ہوں, اب تو خبر پھیل گئی ہے, اب کروں یا نہ کروں ایک ہی جیسی بات ہے. تو مطلب بہت سے فائدے ہیں اس میں, برائی کی خبر کو زیادہ نہ پھیلانے کے بہت سارے فائدے ہیں, دوسروں کے لیے فائدے ہیں, اس بندے کے لیے فائدے ہیں, معاشرے کے لیے فائدے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی آپ ہر وقت بری باتیں سنتے رہیں گے, ذہنیت بری پیدا ہو جائے گی. ہر وقت اچھی باتیں سنتے رہیں گے, ذہن اچھا ہوگا. یعنی آپ سوچیں نا, ہم یہاں بیٹھے روزانہ انسانوں کی, ایک بندے کا نام لے اس کی برائیاں کریں, دوسرے کا نام لے اس کی برائیاں کریں, تو 20 دن بعد کیا ہوگا, ہمارے اندر لوگوں کی برائیاں کرنے کا ایک حزب ڈیولپ ہو جائے گی. اور یہاں ہم بیٹھ کے اگر یہ کہیں کہ نہیں چغلی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں, 20 دن ہم یہ باتیں کرتے رہیں, تو ہمارے اندر ایک حساسیت پیدا ہو جائے گی کہ لوگوں کی برائیاں نہیں کرنی. جی اچھے پہلو بھی ہیں, ہم نالج بھی اس سے لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ویسے لوگ جو کہ بہت ریلیجیس کام کر کے فار پا چکے ہیں, ڈاکٹر اسٹار ہو گئے, یا ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ میں ڈاکٹر نعمان علی خان کو سنتے ہیں, تو یہ پازیٹیو اسپیکٹس بھی تو ہیں اس کے. یہ تو بیسیکلی میڈیا کی بات کریں نا آپ. دیکھیں دنیا میں کوئی شے 100% شر نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے. یہاں تک کہ ابلیس لعین بھی جو ہے نا, وہ بھی ہر بات غلط نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. کچھ باتیں وہ بھی برحق کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن مجید میں اس نے کہا نا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, اب یہ بات حق بات ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ ابلیس کی زبان سے ہے. اسی طرح ایک موقع پہ اس نے ایک صحابی جو ہیں ان کو آیت الکرسی کی ایک جو ہے فضیلت بتا دی, ٹھیک ہے نا, کہ یہ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کہا کہ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا, لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے. شر محض کوئی چیز نہیں ہوتی, ہر شے میں کچھ پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں غالب کیا ہے,
ٹھیک ہے, اس کا بڑا حصہ کیا ہے. اگر اس کا ایز اے ہول امپیکٹ پازیٹیو ہے تو ہم اس کے نیگیٹیوز کو اسکپ کرتے ہیں, لیکن اگر ایز اے ہول کسی چیز کا امپیکٹ نیگیٹو ہو جائے تو کیا ہوگا, ہم اس کے پازیٹیوز کو پھر سائڈ پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے قرآن مجید نے بھی شراب کے بارے میں کہا ہے نا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور اس میں گناہ ہے. اچھا, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس میں فائدے بھی ہیں, اس میں نقصان بھی ہے. نقصان کا لفظ قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا, اس میں فائدے بھی, اس میں گناہ ہے. ٹھیک ہے نا, اور کہا کہ اس کا گناہ اس کے فائدوں سے بڑا ہے. نتیجہ کیا ہے, شراب حرام. اسی طرح یہ ایک الگ پورا موضوع ہے میڈیا کے حوالے سے, لیکن سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کا بڑا حصہ آپ کہہ لیں فساد پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, جب کسی شے کا بڑا حصہ فساد پر مبنی ہوگا تو جو سمجھنے والا بندہ ہے, جاننے والا بندہ ہے, وہ پک اینڈ چوز کر لے گا. لیکن ایسے لوگ کتنے ہوتے ہیں معاشرے میں؟ بالفرض میں خبروں میں سے صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتا ہوں, اور میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ خبریں سنا کریں, تو کیا ہوگا؟ میں صحیح اور غلط میں انتخاب کر لوں گا, لیکن 100 میں سے 85 بندے نہیں کر پائیں گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایز اے ہول شر پھیلے گا. تو میں کیا کروں گا, چاہے میں کر بھی سکتا ہوں, میں پھر بھی لوگوں کو کہوں گا اس چیز میں لوگ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے, لہٰذا کیا کرو, ایز اے ہول اس کو بنا ہی کرو. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کیا کیا جائے, اس کو روکا جائے. کتنے عطائی ڈاکٹر ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ صحیح علاج کر سکتے ہوں گے, لیکن ہم کیا کریں گے, ہم الاؤ نہیں کریں گے. آپ کو 20 لوگ مل جائیں گے, کہیں گے میں اس کے پاس گیا تھا, بڑا سستا, اس نے علاج کیا, میں ٹھیک ہو گیا, لیکن ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے اصولی بات طور پہ غلط ہے, چونکہ وہ اہل نہیں ہے. اس سے چاہے 100 مریض ٹھیک ہوئے ہیں, 500 مریض ٹھیک ہوئے ہیں, ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے. یہی معاملہ ایسا یہاں پہ بھی ہے. اور خالی اس میدان میں آپ بات کر لیں جس کی آپ بات کریں, تو دیکھیں فساد کتنا زیادہ پیدا ہوا. فساد یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کا علمی لوگوں سے تعلق کٹ گیا. ٹھیک ہے نا, لوگوں کا علمی اور زندہ لوگوں سے تعلق کٹ گیا. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ویڈیو موجود ہے, میں ویڈیو دیکھ لوں گا. ویڈیو دیکھنے سے آپ کو انفارمیشن تو مل گئی ایک سائڈ کی, لیکن جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. وہ ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ جب آپ ایک استاد کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کون ہیں, آپ کے مسئلے کیا ہیں, آپ کو کیا رہنمائی چاہیے. بات سمجھ رہے؟ جبکہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے میں جو ویڈیو بیان کرنے والا اس کو نہیں پتا آپ کا مسئلہ کیا ہے. ایون علم کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ترتیب کیا ہونی چاہیے. یہاں پہ اگر 50 لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہم سب کو ایک ترتیب سے نہیں پڑھائیں گے. ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ان میں سے کون بگنرز ہیں, کون ہیں جنہوں نے کچھ پڑھ لیا ہے, کون ہیں جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں, اور کون ہے جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہیں ہیں. اور سمجھ رہے؟ لیکن میڈیا کا کیا کمال ہے کہ ایک بندے نے اگر ایتھیسٹ کے سوالوں کا جواب دیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو کون وہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے جس کے کوئی سوال ہے ہی نہیں, نہ جو ایتھیسٹ ہے نہ جس کے وہ سوال ہیں. اب جب وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, اس میں خام کا سوال پیدا ہو رہے ہیں, جبکہ جب تک یہ علم کا سلسلہ ایسے آمنے سامنے تھا تب تک یہ فساد اس میں تھا ہی نہیں. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ایک بندہ اگر ایسا آگے بیٹھ گیا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو بیسکس کا بھی نہیں پتا, اور آپ بڑی ایڈوانس باتیں کر رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا خاموش ہو جاتے تھے وہاں کہ یار اس کو نہیں پتا ان چیزوں کا, تو لہٰذا اس کے سامنے یہ ذکر نہ کیا جائے. ہوتا ہے نا. لیکن ویڈیو کے ذریعے کیا ہو رہا ہے, یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر بعض کا ایک بڑی ایڈوانس لیول کی بات بندہ پہلے سن لیتا ہے اور بیسک اس کو پتا نہیں ہے. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے, کچھ لوگوں نے ایسا بھی رابطہ کیا کہ انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ اسلامک لیکچرز دیکھ دیکھ کے ہم پاگل ہو گئے. پاگل کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بندے کا لیکچر کھولتے ہیں, اس کا لیکچر آپ سن رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ ہی نیچے آ رہا ہوتا ہے ایکسپوزڈ, اس کو کسی نے ایکسپوز کر دی ہے. بندہ اس کو کلک کرتا ہے, جس نے ایکسپوز کیا ہوا ہے اس کی باتیں بندے کو اچھی لگتی ہیں, بندہ کہتا ہے یہ تو صحیح نہیں ہے بندہ جس کو پہلے سنا ہے میں نے, یہ بڑا کام کا بندہ, علمی بندہ ہے. 3 لیکچر آپ اس کے سنتے ہیں تو اس کو بھی کسی نے ایکسپوز کیا ہوا. یہ تماشا پہلے نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ایک بندے کے پاس پڑھنے جائیں اور آپ اسے پڑھ کے باہر نکلیں تو ایک بندہ باہر کھڑا ہو کہ میں اس کو ایکسپوز کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اب کوئی شخص کہتا تھا دیکھیں اس کا فائدہ ہو گیا, لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ ہے جس کو ایکسپوز نہ کیا گیا ہو, جس کے اوپر کوئی اسکینڈل نہ کھڑے کیے گئے ہوں, جس کے اوپر وہ نہ کیا گیا ہو. لوگوں کے ذہن عجیب و غریب ہو گئے. ویسے سر یہ عرب میں بھی تو یہی معاملہ تھا, یہ جہاں 4 روپے اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے. جب آپ وسلم کا دور شروع ہوا, جی جی پڑھتے ہیں واقعات حدیث یا پھر ڈسکرپشن دیتا ہے کتاب میں لکھتا ہے, تو ان کے اندر بھی یہ بہت معاملہ تھا کہ 5-6 نکل کے ان کے 4 پھیلانے کی کوشش. وہ تو ٹارگیٹڈ کرتے تھے نا. وہ تو جو مشرکین تھے ان کا یہ تھا کہ بھائی ہم نے اللہ کے نبی کی بات سننے نہیں دینی کسی کو. تو اس کا طریقہ یہ کہ جہاں یہ دعوت دینے لگے وہاں ہم نے جب گٹھا لگا لینا اپنا, اور ہم نے ادھر جو ہے نا کوئی لوڑیاں شوڑیاں نچانی ہیں, کوئی گانے شانے کروائیں گے ہم, تاکہ لوگ ہمارے گرد اکٹھے ہو جائیں. لیکن یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے کہ ہمیں چونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا یا ان چیزوں کے فوائد اتنے بتائے گئے کہ ہمارا دوسرے طرف دھیان گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تربیت کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. تھرو ویڈیو جو انسان پڑھ رہا ہے, نہ اس میں کوئی ترتیب ہے, نہ اس میں ریلیونسی ہے,
اور نہ ہی اس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی اور پھر آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ویڈیو جس بندے کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ بناوٹی ہے یا حقیقی بندہ, آپ کیسے طے کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی سورس نہیں. بالکل ممکن ہے کہ کیمرہ سٹارٹ ہونے سے پہلے اس نے 2 گالیاں دی ہوں کسی کو, پھر اس نے کیمرے کے آگے بیٹھ کے ایک بڑا پیارا سا لیکچر دیا ہو, اور اس نے کیمرہ بند ہوتے ہی پھر کسی کو 2-4 سنائی ہو. لیکن جب انسان زندہ ایک جاوید کسی استاد سے پڑھتا تھا تو وہ اس کے پورے بیہیویئر کو دیکھتا تھا, اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا, تو وہ اس کی پرسنالٹی سے بھی کچھ چیزیں سیکھتا تھا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کئی ایسے پبلک سپیکرز ہیں کہ جن کا لائف سٹائل اتنا لیوش ہے کہ اگر ان کے لیکچر سننے والے ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہیں گے یار یہ بندہ ادھر دین کی باتیں, زہد و تقوی اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کر رہا ہو, ادھر یہ 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے ٹکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یا اس کے مہینے کے خرچے کتنے ہیں, یا یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو چونکہ مسئلہ اب کیا پیدا ہو گیا, ایک آپ کہہ لیں تصنع زیادہ آ گیا, حقیقی زندگی کیا ہو گئی, کم ہو. ایک مثال آپ لے لیجئے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ وغیرہ پہ جو لوگ اپنی وہ لگا رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس وغیرہ, وہ اور زندگی ہوتی ہے اور اصل زندگی ان کی اور ہوتی ہے. ایک کوئی چیریٹی انہوں نے کر دی, جناب اس کی تصویر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی اپنی انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے, اچھائی دکھانا چاہتا ہے, برائی دکھانا نہیں چاہتا. تو برحال یہ ایک الگ ضمنی پہلو ہے اس کا. خبر پہ یہ والا ایلیمنٹ پہ ہم نے کافی بات کر لی. اب واپس آتے ہیں تو وہ جو صادق کی خبر والا ایلیمنٹ تھا اس کے اوپر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. خیر انشاءاللہ ہماری کچھ بات آگے چلے گی, تو اس موضوع پہ وقت چونکہ بہت زیادہ چاہیے اس لیے ابھی ہم مزید اس پہ بات نہیں کر رہے. لیکن اس پہ ایک بات کریں گے کہ جو پچھلے 20 سے 30 سالوں میں دنیا ڈیولپ ہوئی اور اس سے پہلے کی جو دنیا تھی, کہ کیسے کمال سمجھداری سے لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ اس سے پہلے جتنی انسانیت تھی وہ خسارے میں تھی. ٹھیک ہے, اور اب جو انسانیت ہے پچھلے 20 25 30 سالوں والی, اس کو جو کچھ ایجادات کے ذریعے ہم نے دیا ہے اس نے اس کی زندگی کیسے بہتر کی ہے. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ جو بھی ایجادات ہوئی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اس پہلو کو کیوں سامنے نہیں لایا گیا کہ جو جتنی ایجادات ہوئی ہیں اس سے انسانی زندگی میں خرابی کیا پیدا ہوئی, اور اس سے پہلے کہ جو انسان تھا اس کی زندگی میں آسانی کیا تھی. ٹھیک ہے نا, جس آسانی کو ہم نے مشکل میں کنورٹ کی ہے. بہت چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بڑی پریشانی لوگوں کی پہلے یہ ہوتی تھی جب تک ٹرانسپورٹیشن بہت عام نہیں ہوئی تھی, کہ بھائی بھاگ دوڑ کے کسی طریقے سے 3 بجے تک اڈے پہ پہنچ جاؤ, کیونکہ اس کے بعد آخری گاڑی 3 بجے نکلے گی اور گاؤں جانے کا پھر آپشن نہیں ہوگا. اب ہمیں لگتا ہے یہ بہت بڑی ایک مصیبت تھی لوگوں کے لیے, اور جب 24/7 ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو کیا ہو گیا, آسانی ہو گئی. ایسے ہی ہے, ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں نا. اب اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو صرف دیکھ لیں کہ سوچنے کا ایک دوسرا انداز کیا ہو سکتا ہے, کہ جب تک وہ مسئلہ تھا انسان اپنے کام سمیٹ کر ٹائم پہ 3 بجے اڈے پہ پہنچتا تھا اور ٹائم پہ اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا تھا اپنے گھر والوں کے پاس, اور سکون سے باقی وقت گزارتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اس کی جو رات تھی وہ ڈسٹرب نہیں, یا وہ جس جگہ گیا ہوا ہے وہاں رات گزارے گا, یا وہ اپنے علاقے میں رات گزارے گا, لیکن وہ رات جاگ کے نہیں گزار رہا ہوگا. ایسا ہی ہے نا, ایک فطری زندگی تھی نا. اب جب ہم نے ایڈوانسمنٹ کر لی اور ہم نے 24 گھنٹے کہا کہ ہر گھنٹے بعد گاڑی نکلتی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, نہ دن رہا نہ رات رہی. اب ایک یہ پہلو تو بتایا جا رہا ہے بڑی سہولت, وہ اپنی جگہ ایک پہلو ہے کہ سہولت ہے, لیکن یہ پہلو جو ہے یہ کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اب انسان کی زندگی کی کوئی ترتیب باقی رہی نہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو پہلے رات کے اندھیرے میں یہ مسئلہ وہ مسئلہ, اب ہم نے لائٹیں لے آئے ہیں تو دیکھو رات میں لائٹیں جلتی ہیں تو یہ تو ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی کیا یہ سورج تھک جاتا ہے, یا اگر اللہ چاہتا تو کیا وہ 24 گھنٹے روشنی نہیں دے سکتا تھا نا. ٹھیک ہے, کیوں رات اور دن کا نظام, اور خود قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہے, قرآن مجید بار بار کیا کہتے ہیں, ہم نے دن اور رات کا نظام بنایا. انسان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا, اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ جتنا تمہیں روشنی کی ضرورت ہے اتنی تمہیں اندھیرے کی ضرورت بھی ہے. تبھی اللہ نے روشنی بھی پیدا کی اور اندھیرا بھی پیدا کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں میں سکڑتا اور بڑھتا بھی ہے ٹائم, لیکن جب ہم نے روشنی ایجاد کر لی تو اس کا فائدہ تو بتا دیا گیا کہ بہت ہو گیا 24 گھنٹے روشنی اور یہ وہ, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا, رات کو جاگ رہے ہیں لوگ اور دن کو سو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچنے میں دوسرے زاویے کو سوچیں, مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے, کوئی جبر
نہیں کر سکتا. لیکن نیوٹرل ہو کے دوسرے زاویے کو سوچیں گے تو کسی حد تک اعتدال میں آنا ممکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ہمیشہ غلو نہیں ہونا چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر. یہ بھی غلو غلط ہے کہ ہم کہیں کہ جناب پہلا زمانہ بالکل ٹھیک تھا اور یہ بالکل ہی فارغ ہے. اور یہ بھی غلو ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ سب سہولتیں اب پچھلے والے لوگ جو تھے وہ جیسے، یعنی ایک سادی سی مثال میں آپ کو عرض کروں اگر، کہ ہم سب میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے خاص طور پہ جن کی عمر 30-35 ہے کہ ہم نے موبائل کے بغیر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک موبائل نہیں تھے ہمیں کوئی کمی محسوس ہوتی تھی زندگی میں؟ جب تک نہیں تھے، آج کی بات میں نہیں کر رہا جی، نہیں، اس وقت کمی محسوس ہوتی تھی کہ یار کاش کوئی اس طرح کی چیز ہوتی، یا کبھی ہمیں محرومی محسوس ہوئی کہ جی اوہو میں تو رابطہ ہی نہیں کر سکتا کسی سے، میں تو فلاں سے بات ہی نہیں کر سکتا. ہمیں کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ چیز ایجاد ہونے کے بعد یہ کہنا کہ دیکھو لوگ پہلے کتنی مشکل میں تھے، جبکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم مشکل میں نہیں تھے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی سن 2000 اس سے تھوڑا سا پہلے موبائل نہیں تھے عام، اور کوئی کسی کو غم پریشانی ٹینشن نہیں تھی. ہاں اب ایجاد کر کے اس کا عادی کر کے جب ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اب دیکھیں نا گوگل، ہم کسی جگہ گئے موبائل بند ہو گیا، او ہو اب تو لوکیشن میپ موبائل میں آپ کیسے پہنچیں گے؟ پہلے زمانے میں لوگ کہیں نہیں جاتے تھے، دوسری جگہوں پہ جاتے تھے نا، گوگل نہیں تھا، نہیں پہنچتے تھے یا بھٹکتے رہتے تھے سارا دن. ہاں یہ تھا ان کا، یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کہ ادھر پہنچ کے موبائل بند ہو جائے. وہ جہاں جیسے جاتے تھے اپنے ٹائم پہ، جو بھی ان کا ٹائم تھا پہنچ جاتے تھے، کیونکہ وہ کچھ ایسی چیزوں پر ریلائی کر رہے تھے جو مس نہیں ہو رہی تھی ان سے. اب ہم ایسی چیزوں پر ریلائی کر رہے ہیں جو ہم سے فوراً سے آگے پیچھے، موبائل گر گیا ٹوٹ گیا، او ہو نمبر تو اسی میں تھا. پہلے لوگ، اور میں بلکہ حیران بھی ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے اور جس کے گھر جانا ہے اس کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے، اور یہ ان کو مسئلہ ہوا ہی نہیں کبھی کہ یار میں ادھر آ گیا ہوں لوکیشن میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. گھر سے نکلے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے. بہرحال صرف یہ سمجھانے کا مقصد جی. کون سی؟ نہیں، یہ اگر آپ کہیں نا ہم مانگ رہے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ زمانہ واحد زمانہ ایسا ہے جس میں ڈیمانڈ آرٹیفیشلی کریٹ کی جاتی ہے. انسانی تاریخ میں شاید کسی ایک جگہ کوئی ایک شخص یہ کام کرتا ہوگا، پہلے تہذیب یہ کام نہیں کرتی تھی. بس سمجھ رہے؟ تہذیب یہ کام نہیں کرتی تھی کہ وہ آرٹیفیشلی ڈیمانڈ کریٹ کرے. اس زمانے میں ڈیمانڈ آرٹیفیشلی کریٹ کی جاتی ہے کیونکہ کنزیومرزم اس وقت ہم پہ چھایا ہوا ہے. ایک کمپنی نے پیسہ کمانا ہے تو پیسہ کمانے کے لیے ان کو کیا پریشانی ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ بناؤ جس کا ہم لوگوں کو عادی کریں گے، وہ اس پہ ریلائی کریں گے، وہ مجبور ہوں گے تو ہم سے خریدیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم پیسہ کما سکیں گے. بس سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس وقت جو بہت سی ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے وہ اس لیے ایجاد نہیں ہو رہی کہ انسان مشکل میں اور اس کو ہم آسان کر دیں، وہ اس لیے ایجاد ہو رہی ہے کہ جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی اتنا لوگ خریدیں گے نا. جب چیزیں ہی 2 ہوں گی تو لوگ 2 خریدیں گے. کتنے لوگ کمائیں گے؟ کتنی کمپنیاں کتنے بلینز کما سکیں گی؟ تو جب چیزیں ہزاروں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ بیچنے والی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی. آج سے 30 سال پہلے 3-4 قسم کے کپڑے ہوتے تھے، تو ایک انسان کے پاس میکسیمم 4 یا 5 جوڑے ہوتے تھے، اس کی زندگی گزر رہی تھی. بس میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اب انہوں نے دیکھا یار اس سے تو کام نہیں چلتا، پھر ہمیں بتایا کہ دیکھو کھیلنے کے کپڑے الگ ہیں، پارٹی میں جانے کے کپڑے الگ ہیں، آفس جانے کے کپڑے الگ ہیں، رات کے کپڑے الگ ہیں، اس چیز کے کپڑے الگ ہیں، اس کے کپڑے الگ ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ایک انسان جو 5 جوڑوں سے گزارا کرتا تھا اب اس کے 20-25 جوڑے ہیں. تو یہ انہوں نے اضافہ کیا بیسیکلی آپ کی پرچیزنگ میں تاکہ وہ کما سکیں. پھر جب انہوں نے آپ کو ایک چیز دی تو انہوں نے کہا اچھا یار یہ موبائل استعمال کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہم موبائل سے کما رہے ہیں نا. پھر انہوں نے آپ کو بتایا ہینڈ فری کا بھی بڑا فائدہ ہے. پھر انہوں نے آپ کو بتایا ہینڈ فری چھوڑیں، وہ سستی تھی نا. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں ہر نئی ٹیکنالوجی مہنگی ہو رہی ہے، سستی نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے آپ کو بتایا ہیڈ فون ہے، پھر انہوں نے بتایا اسمارٹ واچ بھی ہے. اب وہ کرتے کرتے آپ کو اتنی پروڈکٹس دیں گے، اور میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ آج سے 30 سال بعد کیا ہوگا. جو اگلی جنریشن آئے گی اور لدی ہوئی ہوگی وہ لٹرلی چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کی زندگی گری ہوئی ہوگی ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو کیا ہوگا کہ وہ پیسہ کماؤ. کیوں کماؤ؟ کیونکہ یہ چیزیں تم نے
خریدنی ہے، لیکن خریدنے کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ پیسہ کچھ خاص لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ضمنی موضوعات ہیں، ابھی اس طرف جائیں گے تو مین موضوع رہ جائے گا، اپنی جگہ پہ اس پہ بات کریں گے۔ تو ہم نے جو پچھلی دفعہ ڈسکشن شروع کی تھی وہ بڑی اہم تھی کہ خبر جو ہے اگر وہ صادق کی خبر ہو تو یہ علم کا کیا سب سے مضبوط ذریعہ، اور مزید آگے اگر بڑھیں آپ اور آپ یہ کہیں کہ وہ جو صادق ہے وہ صادق اگر معصوم بھی ہو، یعنی ایک یہ کہ وہ سچا ہے اور دوسرا ساتھ میں ایلیمنٹ یہ کہ وہ غلطی سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میں سچا آدمی ہوں لیکن جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ میں نے سادگی میں سچ سمجھ کے آپ تک پہنچا دی، میں نے سنی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری، لیکن میں چونکہ سادہ آدمی تھا، سچا تھا لیکن ساتھ میں کیا تھا؟ سادہ آدمی تھا، تو میں نے کسی بندے کی بات سن کر آپ تک پہنچا دی، تو آپ چونکہ کہیں گے صادق ہے تو آپ بات مان لیں گے، ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو، تو یہاں تک بھی گنجائش تو ہے، لیکن جب وہ صادق غلطی سے پاک ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ خبر اس کی اتھینٹسٹی کہاں تک چلی گئی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ جو صادق کی خبر ہے وہ کسی مشاہدے کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے اگر ایک چیز آبزرو کی اور میں سچا آدمی ہوں اور میں نے آپ تک پہنچا دی تو میری آبزرویشن میں خرابی ہوگی یا کمی ہوگی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں گا لیکن میں نے دیکھ کر اس چیز کو جو سمجھا وہ سمجھنے میں غلطی لگ گئی، ٹھیک ہے نا؟ وہی بات، میں نے وہ ادھورا دیکھا واقعہ، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے زخمی آدمی کی، تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے کیونکہ وہ زخمی کی مدد کر رہا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب میں جھوٹ نہیں بول رہا لیکن میری غلطی کیا ہے کہ میرا مشاہدہ ناقص تھا، تو مجھے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے یہی ہو جس نے مارا ہو، یا میں نے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا اس کو مارا کس نے ہے، یا میں نے جا کے اس بندے سے پوچھا نہیں کہ یہ جو تمہاری مدد کر رہا تھا یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، تمہیں مارنے والا کون تھا؟ تو مجھے بتاتا کہ پیٹا اسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب آ کے مجھے پیسے بھی دے رہا ہے۔ لیکن اگر خبر دینے والا جو ہے اس نے مشاہدے کی بنیاد پر خبر وہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ معصوم ہے اور دوسرا وہ خبر دے رہا ہے کس ذریعے سے؟ وہ خبر دے رہا ہے خبر کے ذریعے ہی، اور وہ خبر یعنی صادق کے پاس خبر آئی اور وہ خبر آئی آپ کہہ لیجئے کہ کامل ہستی کی طرف سے، ایک ایسی ہستی جس میں کسی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی ہے ہی نہیں، ایک انتہائی ایکسپرٹ آدمی جو ہے وہ جب ایک بات آپ تک پہنچاتا ہے اور اتھینٹک ذریعے سے پہنچاتا ہے تو پیچھے کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم کیا تھا؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی گئی۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جملہ اپنا بولا ہے تو یہ فضیلت نہیں ہوگی، یہ نعوذ باللہ الزام ہو جائے گا۔ جبکہ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہم تو اس بات کو کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ بات میری بات ہے، ایسے ہی ہے نا، میں نے بڑی کوئی عقل مندی کی، بڑی سمجھداری کی بات اگر کی یہاں پہ اور آپ بڑے اس سے امپریس ہوئے، تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات میری اپنی بات ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں میرے لیے پراؤڈ ہے، ایسے ہی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ایک الزام یا ایک تہمت ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جتنا کچھ ہے اس میں سے ایک جملہ بھی اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا علم یا اپنی بات ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا جو ہائیسٹ لیول ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہے وہ ہائیسٹ کیوں ہے؟ کہ یہ اللہ کی بات ہے، واضح؟ اور اللہ کی بات کیوں ہائیسٹ ہے؟ وہ کامل ہے، اس کو نہ مشاہدے کا مسئلہ نہ اس کو خبر کا مسئلہ، وہ خود خالق ہے، وہ خود مالک ہے کائنات کا، تو سورس ہے نا۔ جیسے اگر آپ نے ایک لیپ ٹاپ خریدا ہے، وہ لیپ ٹاپ کیسے کام کرے گا، اس کی ٹربل شوٹنگ کیسے کرنی ہے، سب سے اتھینٹک بات کس کی ہے؟ مینوفیکچر کی ہے نا۔ اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موبائل خریدتے ہیں، خاص طور پہ جو مہنگے موبائل ہیں، سیمسنگ کا لے لیں گے یا آئی فون لے لیں گے، تو ہم کہیں گے نہیں اس کا چارجر نہ کمپنی سے لیں گے، اس کی چارجنگ کیبل کمپنی سے لیں گے۔ کیوں؟
کہ اس موبائل کو جو چارجنگ چاہیے اس کا جو بہترین معیار ہے وہ کون انشور کر سکتا ہے؟ اس کا بنانے والا. وہ جانتا ہے نا سب سے پرفیکٹ. کسی اور بندے کو تو بہت معلومات چاہیے نا. جس نے موبائل خود بنایا ہے جس کمپنی نے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو چارجنگ کے لیے کون سی کیبل چاہیے اور کون سا چارجر چاہیے. تو خالق کائنات نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو کائنات کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ تم قیاس یا مشاہدے یا اس ذریعے سے جانو گے تو اس میں غلطی کی گنجائش تو بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ حقائق کون سے ہیں جو انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور غلطی کھانا اس میں کیا ہے؟ افورڈیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق زندگی کے مقصد کے ساتھ ہے. اور اگر مقصد کے بارے میں آپ غلط فہمی میں ہیں تو آپ کے پاس دوسرا چانس نہیں ہے. لہذا یہ حقائق انسان تک پہنچائے جائیں گے اس ذریعے سے جو علم یقینی کا فائدہ دے، اور ان حقائق کا وہی جواب معتبر ہے جو خالق کائنات مالک کائنات ایسے ذریعے سے انسان تک پہنچائے کہ بیچ میں کسی خرابی کی گنجائش نہ ہو. لہذا کیا کیا گیا؟ یہ جو کامل ہستی ہے، اس ہستی نے وہ حقائق پہلے خبر دی فرشتوں کے سردار کو، اور یہ فرشتوں کے جو سردار ہیں یہ کون ہیں؟ یہ خود بھی معصوم ہے. یہ خود بھی کیا ہے؟ معصوم ہے. کامل ہستی براہ راست خبر معصوم ہستی کو دے رہی ہے، اور وہ معصوم ہستی ایک اور معصوم ہستی کو وہ خبر دے رہی ہے. اور یہ جو پورا چینل ہے، یہ خبر اوپر سے نیچے زمین تک آنے کا، اس کو سیکیور کیا گیا. اچھا اب یہ ایک ایلیمنٹ سمجھ لیجیے سیکیور کرنے کا مطلب کیا ہے. یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو. دیکھیے فرشتے اور جن، اب میں جتنا کچھ میں بیان کروں گا یہ ایسے ایک کہانی کے طور پہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، لیکن بٹس اینڈ پیسز میں جو جو چیزیں بیان کی گئی قرآن و سنت میں ان کو ہم ملائیں تو بات اس طرح کی سمجھ آتی ہے. واضح ایک جگہ پہ یہ پوری بات بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ باتیں جو کچھ میں بیان کروں گا قرآن و سنت میں ہی ہیں، ان کو ملا کر ہم ایک پکچر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمیں جو بات چلتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے نوری مخلوق ہیں، اور جو جن ہیں وہ ناری مخلوق ہیں. نار سے مراد آگ. تو نور اور نار کا عربی میں روٹ ورڈ ایک ہی ہے، نون و را، دونوں لفظ ایک ہی ورڈ سے بنے. اگر روشنی میں لطافت نرمی والا ایلیمنٹ ہو تو وہ نور کہلاتا ہے. یعنی نور کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا، وہ روشنی جو آپ کو بھلی لگے وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے. جبکہ آگ میں کیا ہے؟ حرارت ہے، شدت ہے. تو جو یعنی آپ کہہ لیں کہ بیسک کانٹینٹ فرشتوں اور جنوں کی تخلیق کا وہ جیسے گویا ایک جیسا ہے، البتہ وہ اس میں ایک جوہری فرق بھی ہے کہ ایک نور ہے اور ایک نار ہے، ایک تپش والی چیز ہے اور ایک راحت والی چیز ہے. اب جو جن ہیں، چونکہ جنوں اور فرشتوں کی تخلیق کا جو میٹیریل ہے قریب قریب ہے، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم ان دونوں کو نہیں دیکھ سکتے. کیا دلیل ہے اس کی کہ جن فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے پہلے کہا جو کچھ بات ہوگی قرآن و سنت سے ہوگی، لیکن بٹس اینڈ پیسز میں. غزوہ بدر میں جب فرشتے اترنا شروع ہوئے تو ابلیس نے کیا کہا؟ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جبکہ انسان جتنے کھڑے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی جو بھی میکینزم ہے ان کی زندگی کا اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت مماثلت ہے. اب قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے. اچھا دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ دنیا کا نظام چل رہا ہے فرشتوں کے ذریعے. اب فرشتے جو ہیں وہ جو انسانوں کے معاملات بیک اینڈ پہ مینیج کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں نہیں کچھ محسوس ہو رہا، لیکن بیک اینڈ پہ فرشتے موجود ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ فرشتوں کی ایک قسم کون سی ہے؟ حفاظت کرنے والے فرشتے. انسان کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. اب مجھے بتائیں جو فرشتے انسان کی حفاظت کریں گے، اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کب کسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے، وہ کیسے اس کی ہیلپ کریں گے یا کیسے اس کو محفوظ رکھیں گے؟ ان کو کیا انفارمیشن چاہیے؟ کہ انسان کو کب کوئی حادثہ کوئی مصیبت پیش آ سکتی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو وہ ایک ہفتے کی انفارمیشن دی جائے، ایک دن کی دی جائے، ایک گھنٹے کی دی جائے، ایک مہینے کی دی جائے، ایک سال کی دی جائے. لیکن فرشتوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم ان کو قبل از وقت کچھ چیزیں چاہیے. اچھا آپ جب کسی جگہ جاب کرنے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ ہمیشہ اپنے سینئر مینجمنٹ سے کیا پوچھتے ہیں کہ جی جب تک آپ ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ ہمیں بتائیں گے نا کہ یہاں یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ چیز گر سکتی ہے، یہ چیز ٹوٹ سکتی ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، تبھی تو ہم اس کا کوئی آلٹرنیٹ انتظام کریں گے۔ آپ ہمیں کہیں جی یہاں کھڑے ہو جاؤ اور تم نے حفاظت کرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ مطلب کچھ نہیں کر سکتا نا۔ ہمیشہ ہر بندے کو جاب پہ جا کے کیا ہوتا ہے، بریفنگ دی جاتی ہے، اس کو پاسبل ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو تم نے سنبھالنا ہے۔ اب کل کائنات میں جو کچھ ہونا ہے، ہر انسان کے ساتھ اور انسان سے ہٹ کے بھی کائنات میں جو کچھ ہونا ہے، یہ سب کا سب ریٹن موجود ہے۔ کہاں پہ ہے ریٹن موجود؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں صرف انسان سے متعلق نہیں بلکہ کل کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ اس میں کیا ہے؟ ریٹن درج۔ اور لوح محفوظ تک ایکسس کس کی ہے جی؟ فرشتوں میں سے بھی جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت قرآن مجید کو چھونے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں عام عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ، اور پاک سے مراد یہ کہ اس نے وضو کیا ہوا ہو۔ یہ آیت قرآن مجید کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت لوح محفوظ کے بارے میں۔ اور لوح محفوظ کا اور قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اس کو فرشتے جو پاک ہیں وہ چھو سکتے ہیں۔ مطہرون مبالغے کا صیغہ ہے کہ ایکسٹریم لیول پہ جو پیورسٹ فرشتے ہیں، ہائیسٹ لیول کے جو فرشتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ 1 2 3 4 جو اللہ تعالیٰ نے جن کو الاؤ کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کتنے ہیں، وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ عام فرشتے کی تو یہ ایکسیس ہی نہیں ہے کہ لوح محفوظ تک پہنچ بھی سکے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لوح محفوظ میں سے جو بات چاہتا ہے وہ ان فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ اب دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ دنیا کا نظام چل رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور ہمیں قرآن و سنت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ فرشتوں کے کیا ہیں؟ ڈپارٹمنٹس۔ مثلا بارش کے فرشتے الگ ہیں، موت قبض کرنے کے فرشتے الگ ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، عذاب نازل کرنے والے فرشتے الگ ہیں، رحمتیں نازل کرنے والے فرشتے الگ ہیں۔ تو 6 7 8 قسم کے فرشتوں کی تفصیل قرآن و سنت میں آئی ہے، ان کا ذکر آیا ہے جی ہاں۔ تو پہاڑوں کے فرشتے الگ ہیں، سیرت میں آتا ہے نا پہاڑ کا فرشتہ آیا، اس کا مطلب ہے پہاڑوں کو مینیج کرنے کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ اور یہ اکثر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جی حضرت اسرائیل جو ہے وہ بیک وقت کیسے پوری دنیا کے انسانوں کی روحیں قبض کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی ادھر بھی ایک بندہ مر رہا ہے، ادھر بھی مر رہا ہے، ادھر بھی مر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی جو ہے وہ ارواح قبض کریں؟ تو اس میں مسئلہ لوگوں کو سمجھنے میں کیا ہے کہ کوئی بھی جو فرشتے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ فرشتہ اس کام کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک سنگل فرشتہ کل دنیا کے کام چلا رہا ہے، وہ اصل میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے۔ مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وحی لانے کے ڈپارٹمنٹ کے کیا ہیں؟ ہیڈ ہیں۔ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جب وحی آتی ہے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ البتہ وہ جو اس میں جیسے آپ کہہ لیں کہ سب سے جو ہائر ہیں، جو اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، جو لیڈنگ رول پہ ہیں، وہ کون؟ حضرت جبرائیل۔ اسی طرح حضرت اسرائیل جو ہیں ان کے ذمے انسانوں کی ارواح قبض کرنا ہے، لیکن قرآن سنت نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک اکیلے فرشتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ ممکن ہے ان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتوں کی پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہی بارشیں برسانے کا معاملہ ہے، یہی پہاڑوں کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے جو معاملات چلانے ہیں، فرشتوں کو ایک خاص دورانیے کے انسانوں کے معاملات بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی جو روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ فرشتے الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرشتہ آتا ہے، روح لے کر آتا ہے، اور وہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے وہ روح اس میں ڈالتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے بڑی پیاری، اسی حدیث میں جس حدیث میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے، ساتھ کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ ساتھ وہ 3 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ لکھنے سے مراد یہ کہ وہ 3 چیزیں اس کو دی جاتی ہیں۔ وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہر انسان جو ہے، اس انسان کے ساتھ جتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں تو ایک کوآرڈینیٹر فرشتہ بھی ہے جو باقی سارے فرشتوں سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے۔ اور وہ فرشتہ کون سا ہے؟ جو روح لا کر انسان کے اندر جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے۔ اب اس فرشتے نے چونکہ اس انسان کے معاملات ڈیل کرنے ہیں، لہٰذا اس فرشتے کو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، کیا کیا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟
اس کا رزق کہ پوری زندگی کھائے پیے گا کہاں سے کتنا ملے گا کیا ملے گا. اب ہمیں جو کچھ مل رہا ہے بیک اینڈ پہ فرشتے کام کر رہے ہیں اس پہ, تو فرشتوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا پرووائڈ کرنا ہے, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, تو ان کو وہ کچھ چیزیں ہم سے پہلے سے پتہ ہیں, وہ ہمارے سے شیئر نہیں کریں گے, ہمیں بتائیں گے نہیں کہ تمہارا اتنا رزق ہے, لیکن ان کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح زندگی کے اور بہت سے معاملات فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے اس انسان کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں. اب یہ احکامات لوح محفوظ سے نکل کر انسانوں تک پہنچتے ہیں اور فرشتوں تک پہنچتے ہیں. تو رستے میں کیا ہوتا ہے؟ رستے میں جن بیٹھے ہوئے ہیں. آسمانوں سے زمین تک یہ احکامات جب آتے ہیں تو رستے میں کیا ہیں؟ جن بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جن کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتوں سے یہ انفارمیشن اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. لوح محفوظ تک تو وہ نہیں جا سکتے نا. اب جو فرشتے احکامات لے کر آسمان سے آئے, بالفرض سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کے کچھ معاملات ایک ہفتے کے فرشتوں کو بتائے گئے کہ یہ اگلا ہفتہ اس کا اس طرح سے گزرے گا, ان کو ریٹرن دے دیے گی چیزیں. اب وہ فرشتے جب وہ احکامات آسمان سے زمین پر لے کر آ رہے ہیں اور زمین پہ جو فرشتے ہیں ان کو انہوں نے ہینڈ اوور کرنے ہیں, تو اس پورے پروسیجر میں جن کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے وہ ڈاکومنٹ لیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بات اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں ہیں. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں نے اس کو ایک سٹوری کے طور پہ بلڈ کی ہے. اب جو عام لوگوں کی زندگی کے معاملات ہیں اس میں چند باتیں اچکنا ان کے لیے پاسبل ہے. جنوں کے لیے چند باتیں اچکنا کیا ہے؟ پاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گنجائش رکھی ہے. اللہ نے انسان کی آزمائش کرنی تھی تو اس نے گنجائش یہ رکھی ہے. اب جب وہ جن وہ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اب انہوں نے ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کو گمراہ کرنا ہے. اب اس گمراہی کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے. تو جب وہ ان کو انسان کے مستقبل کے بارے میں کوئی انفارمیشن فرشتوں سے مل جاتی ہے, جو چوری کی انہوں نے اچک لی, تو وہ جو بات ہوتی ہے نا وہ کوئی کافی بات نہیں ہوتی, وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا کسی بات کا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ پوری ڈاکومنٹ لے کر نکل گئے. تو جب وہ بات لے آتے ہیں تو اب وہ خود اگر اپنے پاس رکھیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ پھر انسانوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پارٹنرشپ. کس بیس پر؟ کہ ہم تمہیں کچھ انفارمیشن دیں گے اس شرط پر کہ تم انسانوں میں گمراہی پیدا کرنے کے لیے یہی کام کرو گے. کچھ لو کچھ دو, تمہاری چاندنی بھی لگے گی, تمہاری شہرت بھی ہوگی, تمہیں پیسہ ہی ملے گا, لیکن شرط کیا ہے؟ اس انفارمیشن کو استعمال کر کے تم نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے, اور بدلے میں ہم تمہیں انفارمیشن دیں گے, وہ دے کے تم پیسہ بھی کماؤ, تم شہرت بھی کماؤ, لیکن گمراہ ساتھ میں کرنا ہے. تو یہ جو عامل بابا ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو ان کے مستقبل کے معاملات بتا دیں گے, یا وہ کہتے ہیں جی تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ جو بھی ہے, یہ کوئی علم نجوم یا کوئی سگی چیزیں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ان کے روابط جنوں کے ساتھ, اور وہ جن ان کو لا کر انفارمیشن دیتے ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جو جن انسان کو انفارمیشن دیتا ہے وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے, وہ انف نہیں ہوتی اسٹوری بلڈ کرنے کے لیے. تو وہ پھر جو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس میں اتنی سی بات لے کر اتنے کا اضافہ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا پانی ڈال دیا بیچ میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر وہ ایک پوری اسٹوری بلڈ کرتا ہے, اور پوری اسٹوری بلڈ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہوگا اور اس نام کا بندہ یوں کرے گا, اور پوری ایک سنسنی پیدا کرتا ہے. اس کا ایک جز ٹھیک ہوتا ہے بات کا, لیکن وہ بات اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اس سورس سے آئی. لیکن وہ انف بات نہیں ہے تو کیا کرتا ہے, اس کے اوپر کچھ قیاس رائیاں لگا کر کچھ کہانی بنا کے انسان کو جو ہے وہ پوری بتاتا ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور اسی لیے ہوتا ہے نا بھائی نام بتاؤ اپنا, یہ کرو. نام کیوں پوچھتے ہیں؟ ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ عامل بابا جو ہیں ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ بھائی تم اتنے پہنچے ہوئے ہو تو تم بس خود ہی بتا دو سارا کچھ. ہوتا یہ ہے کہ وہ عامل بابا تو عامل بابا ہے, اس کے ساتھ اٹیچ ہے جن. اور برحال کہا جاتا ہے کہ جنوں کی عمریں انسانوں کی عمروں سے کہیں زیادہ ہے. انسان کی اگر ایوریج عمر 60-70 سال ہے, جن کی شاید 200 سال ہوگی یا 300 سال ہوگی. اور ہر علاقے میں جیسے ہم انسان بستے ہیں ویسے جن بھی بستے ہیں, ان کے بھی خاندان کنبے قبیلے سارا کچھ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا جن صرف وہ ڈرانے والے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جنوں کا وہ اصل کام نہیں ہے, وہ تو ہم ہی ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, ادروائز تو ایسا نہیں ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ عامل بابا جو ہے وہ اب کوئی معلومات چاہتا ہے اگر, تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ سے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آئی ڈی کارڈ نمبر بتاؤ. تو ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے کہ بھائی جو بندہ جس عورت سے پیدا ہوا ہے اس کے تھرو وہ اس کو پہچان لیں گے.
تو وہ آپ سے معلومات لیتا ہے تو وہ اپنے جن کو دیتا ہے معلومات کہ بھائی جاؤ اور جا کے یہ مجھے کوئی، اور وہ جن کیا کرتا ہے اس علاقے کے جنوں سے جا کے انفارمیشن لیتا ہے. اور جنوں کی ٹریولنگ ہماری طرح ہے نہیں کہ وہ پہلے بائک پہ کک مارے گا، سٹارٹ کرے گا، پھر وہ پیٹرول ختم ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ان کی تو حرکت جو ہے وہ اور طریقے کی ہے، تو وہ چند لمحوں میں بھی حرکت کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یا یہ نہیں ہے کہ ان کا نیٹ ورک ہی نہیں کام کر رہا اور 4G نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال وہ ادھر سے معلومات لے کے آئے گا، وہ اس عامل کو بتائے گا، وہ عامل ملا جلا کے کہانی بلڈ کر کے وہ دے گا. اب جب وحی نازل ہوئی تو وحی بھی لوح محفوظ کا ایک پارٹ ہے. تمام آسمانی کتابیں بھی کیا لوح محفوظ کا ایک پارٹ. تو یہ جو لوپ ہول تھا چھوٹا سا، جو اللہ نے حکمت کے تحت عام معاملات میں رکھا ہوا تھا تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو سکے، یہاں اگر یہ لوپ ہول باقی رہتا تو کیا ہوتا؟ کریڈیبلٹی ختم. اس سے پہلے کہ اللہ کے نسل میں ایک آیت بیان کرتے، ایک بندہ آ کے اگر بتاتا کہ یہ 4 لفظ یہ بیان کریں گے ابھی، تو کیا ہوگا؟ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی. اس پہ کوئی آیت بھی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک آیت بھی ہے کہ شیطان ہاں ہو سکتا تھا لیکن ہم نے اسے روک کے رکھا. ہاں مفہوم جی، ویسٹ نے ایکسپلوئٹ کر کے کتابیں لکھی. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو خاص حفاظت کی گئی، پہرے لگے آسمانوں سے زمین تک کہ کوئی جن جو ہے وہ قرآن مجید کا کوئی حصہ سن نہ سکے. کیونکہ اگر کوئی ایک انسان بھی ایک آیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کر بتا دیتا کہ یہ آیت نازل ہونی ہے تو اوتھینٹسٹی ختم. شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ایک واقعہ پیش آیا اس طرح کا. اصل میں ظاہر سیرت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ بیسک چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ایڈوانس چیزیں نہیں ہوتی کہ عام بندے کے سے وہ کنسرن نہیں ہے. آپ کو شاید علم نہ ہو کہ مدینہ میں ایک آدمی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مرتد ہوئے اور واپس مکہ چلے گئے. واللہ اعلم، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ بعد میں دوبارہ ایمان لائے کہ نہیں. ٹھیک ہے، کس بنیاد پہ مرتد ہوئے؟ اور وہ کاتبین وحی میں سے تھے، وہی لکھتے تھے، اور وہی لکھ رہے تھے. تو وہی میں نا وہ آیت کا ایک فلو تھا، ٹھیک ہے. تو وہ فلو کلام کا ایسا تھا کہ لکھتے 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 لکھتے، جیسے اب قرآن مجید کی آیت کے آخری الفاظ نہیں ہوتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس طرح سے. تو وہاں پہ کوئی اس طرح سے الفاظ تھے کہ تبارک الذی، اس طرح سے کچھ تھا کہ وہ بڑا بڑا بابرکت ہے جس نے یہ سارا. تو وہ ان کی زبان سے نیچرلی یہ الفاظ نکل گئے جب وہ لکھ رہے تھے نا وہی. تو وہی لکھتے لکھتے جب وہ اس جگہ تک پہنچے، جیسے ہم نہیں کہتے یہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ الفاظ جو 2-3 تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی یونیک قسم کے الفاظ ہیں. قرآن مجید کا ہر لفظ ایسا نہیں ہے نا. قرآن مجید میں فرعون کا لفظ بھی آیا ہے، شیطان کا لفظ بھی آیا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ جو انسان کو کوئی لفظ پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے. اب سبحان اللہ بھی قرآن مجید میں آیا کہ نہیں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیا ہے. اب یہ کوئنسیڈنس ہو گیا کہ وہ آیت لکھتے لکھتے اس آیت کے فلو ایسا تھا کہ اس فلو کے نتیجے میں ان کی زبان سے الفاظ آگے نکل آئے کہ وہ بڑی بابرکت ذات ہے. تو اللہ کے ہم نے وہی الفاظ بیان کیے لکھنے کے لیے. تو تھوڑے سے وہ کنفیوز ہوئے. تو اللہ نے سمجھا کہ نہیں یہ وہی ہے، یہ جو اگلے 2-3 الفاظ ہیں یہ کیا ہے، یہ وہی ہے، یہی آیت کا اگلا حصہ ہے. اب اس پہ ان کی پریشانی کیا بنی کہ یہ تو میں نے ابھی پڑھے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک کو انسیڈنس ہو گیا نا. مثلا بالفرض آپ آدھی آیت سنیں کسی جگہ، اور وہ آیت سن کے آپ، اور ظاہر آپ عرب ہوں، آپ کو قرآن کا ایک مزاج پتہ ہو، تو آپ ویسے ہی اپنے پاس سے کہیں کہ وہ کیا ہی غفور رحیم ہستی ہے، اور پھر آپ کو بتایا جائے کہ آیت کیا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے لکھا گیا، وہ ایک کو انسیڈنس تھا کہ آپ نے بھی اس پوری ترتیب پہ آتے آتے آپ نے وہ الفاظ آپ کے بھی ذہن میں آئے کہ یہ ہونے چاہیے تھے آگے، یا آپ نے وہ سبحان اللہ کہا یا کچھ کہا. برل انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو الفاظ میری زبان سے نکلے وہی وہی کا حصہ ہوں. انہوں نے اسلام چھوڑا اور واپس مکہ آ گئے. اب یہ ایک واقعہ ہے صرف جو ایک بندے کے ساتھ پیش آیا. اور سوچئے کہ اگر مشرکین مکہ میں سے ایک بندہ آتا اور وہ آگے کہتا کہ جی اب اگلی آیت یہ نازل ہوگی تو کیا ہوتا؟ کوئی شخص اس کے بعد ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. لہذا وحی کا باقاعدہ جو ہے وہ گارڈز مقرر کیے گئے تاکہ کوئی جن جو ہے وہ ایک لفظ بھی اس وحی میں سے نہ سن سکے. یہ ساری حفاظت کیوں ہے؟ اگر ہم نے
کسی اور سورس سے ہی حقائق جاننے ہیں اور ہم نے کسی ضمنی سورس سے حقائق جان کر تسلیم کرنے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اس ذریعے کو اس حد تک محفوظ رکھا گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اس لیے کہ یہ حقائق اس سے زیادہ یعنی اتنی ہی مضبوط معیار پہ مانے جا سکتے ہیں، ورنہ یہ قابل اعتبار نہیں۔ اب جن حقائق کو قرآن نے اتنے مضبوط ذریعے سے یہاں سے عام انسان تک پہنچایا، ان حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے اگر ہم یہ شرط رکھیں کہ ایک ادر سورس اس کو ویریفائی کرے تو ہم مانیں گے، تو کیا یہ مثلا ہمیں جب بتایا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کوئی اس میں فرق نہیں پیدا ہوتا، پھر ہمیں بتایا جاتا ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایکول نہیں کر رہے، دوسرے کو بڑھا دیا ہم نے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ دوسرے کو ہم نے بڑھا دیا۔ یعنی میں نے جو پہلے اس دن بات عرض کی تھی نا کہ جب مجھے یہ پتا ہے کہ سب سے مضبوط ذریعے سے مجھ تک بات پہنچ گئی، اب اس بات کی اتھینٹسٹی کے لیے کوئی اور دلیل میٹر نہیں کرتی، وہ اس کے ساتھ آج نتھی ہو جائے، وہ اس کو ویریفائی کرے، کل اس کو ریجیکٹ کر دے، مجھے پرواہ نہیں۔ دیکھیں پہلے بھی میں نے عرض کی جی معصوم کی بات تو ہوگی، تو معصوم تو کوئی نہیں ہے نا جو ہاں، اسی لیے کیا ہے قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت کیوں اللہ نے ذمہ لی اپنے، کہ جہاں تک وہ کلام ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی لوگ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کے حق ہونے کے بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور میرے یقین میں اضافہ کرنے والی کوئی اور شے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس سے مضبوط ذریعہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں اس دن میں جو بات عرض کر رہا تھا، ہم سائنس کی 2-3 چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھیں سائنس بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن صرف ایوولوشن کے ذریعے دنیا میں کتنے لوگوں کو ملحد بنایا گیا، ڈاروینین ایوولوشن جو ہے، اور کتنے مسلمانوں کو ایتھیسٹ بنایا گیا، اس کا آپ کو اندازہ ہے؟ ہم نے ایک بنیاد کھڑی کی، وہ بنیاد کیا تھی کہ اسلام یا قرآن مجید کی اتھینٹسٹی کے لیے سائنس کی مدد لی ہم نے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے لوگوں کو ایک بنیاد دی کہ اسلام کو ویریفائی کرنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ سائنس، یا ہم نے کم از کم یہ تسلیم کیا کہ سائنس جو کہتی ہے وہ فیکٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہی ذہن رکھنے والے جب یونیورسٹیوں میں گئے اور انہوں نے ڈاروینین ایوولوشن پڑھا اور ان کو بتایا گیا کہ ڈاروینین ایوولوشن اور قرآن آپس میں کیا ہیں؟ ٹکرا رہے ہیں، تو وہ ایک بات سمجھے ہوئے تھے کہ سائنس کیا ہے؟ فیکٹ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سائنس کیا ہے؟ فیکٹ۔ اور ان کے مطابق وہی کیا ہے؟ سنی سنائی بات، ایسے ہی ہے نا، مولویوں کی بات، ٹھیک ہے نا، کوئی قصہ کہانی، ان کے ذہن میں تصور تو یہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سائنٹیفک فیکٹ کو تسلیم کیا اور قرآن کا انکار۔ اتنے بڑے پیمانے پہ ایتھیزم یا اسکیپٹزم اور یہ جتنے سا کہ آپ کہہ لیں کہ تشکیک اور یہ سب چیزیں ہیں، ان سب کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو دلائل کیا ہیں؟ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جسٹ سائنس پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، اور اس سائنس کے اندر کہیں لکھا ہوا نہیں تھا کہ قرآن غلط ہے، بس وہ سائنس پڑھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی کیا نکلا ہوگا؟ ہدایت پہ آ گئے، ملحد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں وہ جو ان کو اسلام پتا تھا اس کے کیا ہوئے؟ اگینسٹ لگے، اور چونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو انہوں نے ان فیکٹس کو تسلیم کیا اور اسلام کا انکار کر دیا، یا اسلام کے بارے میں شک و شبے میں پڑ گئے۔ اس کے مقابلے میں جو حقیقی مومن ہے وہ کہے گا کہ میرے لیے جو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہ فیکٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کبھی سائنس ٹکرائے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں سائنس کو تسلیم نہیں کروں گا، اور میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کا جواب بھی دوں، ٹھیک ہے نا، کہ سائنس پھر قرآن اور سائنس کیوں؟
جب مجھے ایک بات سچ پتہ چل گئی اور محفوظ ذریعے سے پتہ چل گئی تو میرے اوپر اس سے آگے ذمہ داری نہیں. میرے لیے لازمی نہیں ہے کہ میں ساتھ میں سائنس کا ماہر ہوں اور میں سائنس کے دلائل دے کے یہ ثابت کروں کہ نہیں دونوں میں تضاد نہیں. نمبر 1. نمبر 2 بڑی اہم بات, وقت ویسے ختم ہو گیا ہمارا. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی یا خبر کے ذریعے ہم تک پہنچائیں, وہ خبر کے ذریعے کیوں پہنچائیں؟ وہ عقل کے ذریعے یا حواس خمسہ کے ذریعے کیوں نہیں پہنچائی؟ جبکہ یہ دونوں ذرائع ہمیشہ سے ہیں, یہ کوئی اب تو نہیں شروع ہوئے نا, انسان کے آغاز کے ساتھ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یہ ذریعہ کیوں اپنایا گیا؟ کیونکہ وہ چیزیں یہ ان کے دسترس میں آ ہی نہیں سکتی. تو جو ان دو سورسز سے بیونڈ ہیں اس کو ماننے کے لیے پھر میں عقل لے کے آ جاؤں یا پھر میں حواس خمسہ لے کے آ جاؤں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں غلطی کر رہا ہوں. سر اس میں ایک سوال ہے جس کا کل جواب دیجیے گا. آپ نے کہا تھا کہ خبر کی جو ذریعہ ہے اس کے جو دلائل ہوں گے وہ عقلی ہوں گے. تو ابھی جو آپ نے جو ساری لال چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے لیے جب ہم ایتھیسٹ سے بات کریں گے تو کم از کم اس کو کہ وہ معصوم ہے اور وہ خبر کامل ہستی سے ہے, یعنی کہ نبوت کے جو دلائل ہیں وہ تو پھر عقلی دے دیں گے نا. اب آج جو ہم نے بات کی, ہم تو مسلمان ہیں مان کے بیٹھے ہوئے, لیکن کسی کو اگر دعوت دیں گے تو ان کو پھر یہ لال چیزوں کے عقل. ہاں, اہم بات کیا ہے, ان چیزوں کی نہیں دلائل دیں گے, ہم نے صرف ایک دلیل دینی ہے اور وہ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہم دیں گے رسالت کی. دیکھیں ہم سے غلطی کیا ہوئی ہمارے بہت سے دین کی دعوت دینے والوں سے. ان کا کام یہ بنتا تھا کہ وہ نان مسلم سے یہ کہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے جتنے عقلی دلائل مانگتے ہو مانگو. واضح؟ لیکن اگر تم عقلی دلیل اس بات کی مانگو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی عقلی دلیل دو, تو ہم نہیں دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ کیونکہ اگر اس کی عقلی دلیل ہی دینی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ باتیں رسالت کے ذریعے ہم تک پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی, پھر یہ فلسفی ہم تک پہنچا دیتے. یعنی آپ نے عقلی دلیل کہاں دینی ہے زیادہ میٹر کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے عقلی دلیل نہیں دینی. عقل سے جو بات ثابت ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں ہیں. آپ نہیں مانتے رسول, آپ نہ مانیں, ہماری بحث اسی نقطے پہ رہے گی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ وہ رسول ہے. جب آپ یہ مان لیں گے کہ وہ رسول ہیں اور آپ عقل سے طے کر لیں گے کہ وہ رسول ہیں, اب عقل کا کام کیا ہو گیا؟ بند. اب عقل ان حقائق کو سمجھنے کے لیے تو استعمال ہوگی, تسلیم کرنے کے لیے نہیں. بس سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی شروع میں پہلے دن, وہ کیا تھی کہ جو اہل علم ہیں وہ محکم آیات اور متشابہ آیات دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے, ہم سب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جو ہمیں سمجھ آ گئی ہیں, ہماری عقل میں آ گئی, ان پر ایمان لاتے ہیں, جو نہیں سمجھ آ رہی ان پر ایمان نہیں لاتے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ جو پورا ایک کانٹینٹ ہے, یہ پوری بک ہے, یہ محفوظ ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, یہ معصوم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور یہ کامل ہستی سے پہنچی ہے. جیسے میں نے بڑی سادی سی مثال دی تھی, وانس آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ برانڈ ٹھیک ہے, جبکہ کوئی بھی جو برانڈ ٹھیک برانڈ ہے, ایک نمبر برانڈ ہے, کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہو اس میں کوالٹی میں خرابی آ گئی ہو؟ ہے نا امکان. آپ جا کے کوالٹی چیک کرتے ہیں اس کی؟ نہیں کرتے. یہ خلاف عقل ہے. آپ عقل کا استعمال کریں گے یہ طے کرنے کے لیے کہ نمبر 1 برانڈ کون سا ہے. ونس آپ نے طے کر لیا کہ یہ برانڈ نمبر 1 برانڈ, آپ کیا کریں گے؟ اس برانڈ کی تمام پروڈکٹس کو آپ کیا کریں گے؟ ایک نمبر مانیں گے بغیر دلیل مانگے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ٹٹولنا ہے, تو وہ برانڈ بھی کیا کرے گا؟ وہ آپ کو دلائل کس چیز کے دے گا؟ سنس 1888, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اپنے کریڈینشلز دے گا, وہ آپ کو وہ شرٹ پھاڑ کے نہیں دکھائے گا کہ یہ ایک نمبر ہے. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ جوتا پھاڑ کے نہیں دکھائے گا, وہ اگین دلائل دے گا اس بات کے کہ ہم ایک نمبر برانڈ ہیں. بس سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی بحث کا نقطہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ جوتا ایک نمبر ہے کہ نہیں, بحث کا نقطہ کیا ہوگا؟ یہ برانڈ ایک نمبر ہے یا نہیں. ونس جب آپ نے دوبارہ مان لیا کہ ہاں یہ برانڈ ایک نمبر ہے, تو آپ چپ کر کے وہ جوتا وہ شرٹ اٹھا کے لیں گے اور اس یقین کے ساتھ لیں گے کہ یہ ایک نمبر ہے. اسی طرح جس نے بھی غور و فکر کرنا ہے, بحث و مباحثہ کرنا ہے, دلائل مانگنے ہیں, وہ اس پہ مانگے گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, رسول ہیں یا نہیں.
اور آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یا مدینہ والوں کو اپنی رسالت کے تو دلائل دیے، لیکن رسالت کے دلائل دینے کے علاوہ آپ نے جو قرآن و سنت کا پیغام تھا اس کو منوانے کے لیے عقلی دلائل نہیں دیے کہ میں تمہیں عقل سے ثابت کرتا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے عقل سے ثابت کرنا ہوتا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔ تو بات کہاں پہ ہوتی تھی؟ اسی پہ ہوتی تھی کہ مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ ماننے کے لیے میں تمہیں عقلی دلیل کیا دے رہا ہوں؟ معجزہ۔ اور مزے کی بات ہے، معجزہ وہ عقلی دلیل ہے جو کہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ کیسے؟ وہ کبھی بھی نہیں رد ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، یعنی قیامت تک کوئی شخص ایسا عصا نہیں لا سکتا کہ وہ چھوڑے تو اسدا بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ریفیوٹ ہونے والی چیز نہیں ہے، اور دعویٰ یہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کوئی نہیں لا سکتا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے، یا وہ کہہ لیں کہ پرندہ ایک بنائے مٹی کا اور اس کو کہے اللہ کے اذن سے اڑتا اڑنا شروع ہو جائے، نہ آج تک کوئی کر کے دکھا سکا، ٹھیک ہے؟ اور مثلا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی یہ دیکھیں وہ جو ہے کیا نام ہے دجال ہے، وہ تو یہ کرے گا وہ کرے گا، اس کے بارے میں ہمیں شریعت نہیں بتا دیا، وہ آ کے رد کرنے کے طور پہ نہیں کرے گا، بس میں نے یہ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے ایک بہت بڑا دھوکے باز آئے گا، اور وہ جو کر رہا ہوگا اس کا ظاہر یہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں کر رہا ہوگا، لیکن یہ بات خبر دین نے پہلے ہی دے دی کہ یہ ایک ٹائم پہ یہ ہوگا۔ ادروائز دنیا میں کوئی بھی معجزہ جو کسی رسول نے پیش کیا، وہ جن نبی نے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر لی، قیامت تک کوئی شخص یہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، نہ کبھی آج تک کسی نے کیا ہے۔ لہٰذا دین اتنے مضبوط جگہوں پہ اتنے مضبوط دلائل پہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں وہ ضمنی طریقے سے لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ اب اگلا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو تمام انسانوں کے لیے ضروری باتیں تھیں وہ علم یقینی کے ذریعے لوگوں تک پہنچی، بلکہ وہ ایسے انداز سے پہنچی کہ ہر شخص سمجھ سکے، ان سوالوں کا جواب ہر شخص کو سمجھ آ سکے، وہ صرف فلسفی یا صرف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فلاں ایک طبقہ نہ سمجھے، بلکہ ہر انسان سمجھ سکے اس کو۔